ایکچولی اٹ از اے فیسٹیول پیپل پلانٹ اینڈ پاسبلٹیز. تو اسی تھیم سے کنیکٹ ہو کے اکانومی ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جو بہت از ریئلی کنیکٹڈ ود ایوری ون آف اس. سو اس حوالے سے جو ایک آج کی ایک بحث یا ایک مباحثے کا جو ایک انعقاد ہوا ہے, اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم کیا پاسبلٹیز ہیں جن کو ہم ایکسپلور کر سکتے ہیں, کیا ہماری اکانومی یا ہمارا معیشت اس ریزیلینٹ فیز میں ہے, یا ہم جو چیلنجز نبردازبہ جن سے ہو رہے ہیں آر وی ایبل ٹو ریئلی کاؤنٹر دیم. سو آئی ایم ریئلی گلیڈ ٹو ہیو کہ جو اسپیکرز آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. وی کانٹ ہیو اے بیٹر اسپیکر دین دیٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دی اکانومی, challenges, opportunities in particular that we are looking forward. So میں سب سے پہلے ریکویسٹ کروں گا اورنگزیب صاحب سے to please come on stage. Aurangzeb Saab is the president and CEO of Habib Bank Limited, and he is deep rooted into the economy understanding. Sir, please. Then I request Akbar Zaidi Saab to please come on stage. Zaidi Saab is Executive Director IBA. He is also a political economist. So I think we will be really learning and understanding how Akbar Saab see actually the resilience and depth of the economy. اور کیا ہم جب سیشن ختم کر رہے ہوں گے تو کچھ ہمیں ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل کچھ روشنی نظر آ رہی ہے. اور اس کے ساتھ میرے تھرڈ اسپیکر اس پر موجود ہیں اسفر احسن صاحب. اسفر صاحب, آئی ریکویسٹ یو ٹو پلیز جوائن آن دا اسٹیج. Asfar is a passionate leadership person. He is a founder of Netshell, and وہ بہت سارے فورمز کے اوپر ریپرزینٹ کرتے ہیں. اکبر Asfar in particular investments and opportunities کے حوالے سے he is really passionate and looking forward working regional economies کے اوپر Asfar کی بڑی grip ہے, in particular Saudi and related جو جن کے اوپر we always look towards. Just one announcement, Muftah Ismail Saab will be joining us a little late. He will be coming us. Maheen Saab نے regret kiya, she had some last minute commitment, so she will not be joining us. Muftah Ismail Saab will join us a bit late. لیکن ہم اپنے اس ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں, تو میں تھوڑا سا just to be house sub rules. I will be requesting my eminent speakers to share few words about it, about 5 to 7 minutes. I will be requesting them کہ جو ٹاپک ہم نے جس پہ سلیکٹ کیا ہے کہ پاکستان اکانومی کے حوالے سے چیلنجز, پرابلمس, کہاں کہاں ایشوز ہیں, اس کی تو میرے خیال سے ہر فورم پہ بات ہوتی ہے, اور اگر آپ روز چینل کھولیں تو کوئی نہ کوئی اس ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے. ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے اپنے ایمنٹ اسپیکر سے کہ کیا واٹ از ایکچولی ریزیلینس, اور کیا ہماری اکانومی میں ریزیلینس بچی ہے. I really look forward to, always positivity is something which we always want to carry forward. So with this I begin the discussion immediately, and I first request Aurangzeb Saab if you can take the mic and share your thoughts. Thank you ji. I was really looking forward for Miftah to kick it off, but in any case he is going to be here. وہ جیسے کہتے ہیں بہت دیر کر دیتا ہوں میں. دیکھیے we are in a perfect storm between the economic situation, whatever you guys and girls would want to think through that, but between the economic situation, the political wrangling and the toxicity around the wrangling, and then the emerging law and order situation. اب اس میں بات یہ ہے کہ there is no dearth of policy prescriptions. We know what we need to do, because the bane of this country has been the twin structural deficits on the fiscal side, on the current account side. تو یہ تو اب بچے کو پتہ ہے نا کہ ہمیں ٹیکس ٹو جی ڈی پی بڑھانا ہے, ہمیں ایکسپورٹ بڑھانی ہے, ہمیں اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو ٹھیک کرنا ہے, ہمیں پرائیویٹائزیشن کرنی ہے, ہمیں سرکولر ڈیٹ ٹھیک کرنا ہے اپنا. تو اس میں کوئی اتنی اب راکٹ سائنس نہیں رہ گئی ہے کہ ہم کوئی بھی آئی وی لیگ اسکول کے ایجوکیٹڈ یا یہاں کے کوئی بڑے بڑے اکانومسٹ آ کے ہمیں سمجھانے کی کوشش کریں کہ ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے. وی نو واٹ وی نیڈ ٹو ڈو. Whether it was Prime Minister Imran Khan's administration, whether it's Prime Minister Shehbaz Sharif's administration, Miftah یہاں نہیں ہے. Miftah اگر ہوتا تو اس نے جو اگست میں سائن کیا تھا اس میں forget about the quantitative aspects of it. Structural benchmarks تو 19-20 کا فرق ہے. جو شوکت ترین صاحب اور رضا باقر صاحب نے سائن کیا تھا اور جو اس نے اور جمیل صاحب نے سائن کیا,
اس میں 19-20 کا فرق ہے. وی نو واٹ وی نیڈ ٹو ڈو. سو اس لیے اب جو ڈسکشن ہے از اراؤنڈ the how and the who part of it. That's where it comes because we have faltered in execution. اور اس میں میں 2-3 چیزیں کہنا چاہوں گا کہ ہم ہمیشہ ہم اپنے ایسٹرلی بارڈر کو دیکھتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں انہوں نے کیا 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 نہیں کیا. لیکن I was actually very privileged to be in Bangladesh ارلی نومبر. میں اپنے وہ بزنس کے سلسلے میں گیا تھا جو ہماری وہ ایچ پی ایل کے وہاں آپریشن ہے. بٹ اپارٹ فرام دیٹ آئی میٹ دا گورنمنٹ فنکشنریز اینڈ آئی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ واٹ بنگلہ دیش از ڈن. تو اس میں اب 3-4 چیزیں ہیں جو ریلیٹ کرتی ہیں دا ہاؤ پارٹ آف اٹ, رائٹ. دا فرسٹ از جو ہمیں اس ملک میں سوچنا چاہیے 14 ایئر اور 12 ایئر آف پالیسی کنٹینیوٹی, گڈ بیڈ اور اگلی whoever is جو بھی حکمران ہیں 12 years of policy continuity. Secondly, the country having gone secular, and I say it in the context of جو انہوں نے population control پہ کام کیا ہے. The third thing is women in the workforce. They are very, very visible around every single sector in Bangladesh. And the fourth thing is جو ہم یہاں بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے وہ یہ ایکسپورٹ بڑھانی ہے. آف کورس ہم نے ایکسپورٹ بڑھانی ہے, لیکن بنگلہ دیش نے ایکسپورٹ کو ریلیجن کا درجہ دے دیا ہے. اور کس طرح اس کو دیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ جو ایکسپورٹ کا ٹرک ہے اس کو وہی درجہ ہے جو ایمبولینس کا ہے. شارٹ مارچ, لانگ مارچ, ہم دستوں گریباں, اگر کوئی ایکسپورٹ کا ٹرک آپ کو نظر آتا ہے دیٹ ایکسپورٹ ٹرک ول گو تھرو, اور پھر ہم دستوں گریباں ہو جائیں گے, رائٹ. And the other thing is special economic zones. 97 special economic zones in operation in Bangladesh as we speak. ہم نے ایک وہ فیصل آباد والا کیا ہے, وہ ایک راشاکائی کی ہم بات کرتے ہیں, ڈھابا جی کو ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. We have failed miserably in terms of, so it's a how part of it. اور پھر وہ سنگاپور, وہ تو فرسٹ ورلڈ میں چلا گیا ہے. وہ ابھی وہ پروفیسر کشور محبوبانی نے ایک ٹاک آ رہی ہے, وہ ساری میڈیا پہ چل رہی ہے, سوشل میڈیا پہ کہ سنگاپور کا فارمولا کیا تھا, MPH, رائٹ, میریٹوکریسی, پریگمیٹزم, آنیسٹی, رائٹ. تو ہمیں, اور وہ جو بات ہے دیٹ کمز ان ٹو دا ہو پارٹ آف اٹ وچ از گورننس 101, کمپٹنس, رائٹ پیپل ایٹ دا رائٹ پلیس ایٹ دا رائٹ ٹائم, ٹائملی ڈیسیجنس, ٹائملی ایگزیکیوشن. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, چھوٹے سے چھوٹا ادارہ ہو, بڑے سے بڑی حکومت ہو, یہ جو چیزیں ہیں یہ بیسک پرنسپلز ہیں جو ہمیں آگے لے کر جانے ہیں. 2 میں اور باتیں کہوں گا اور پھر میں آپ سے کہوں گا تاکہ باقی بھی, ہمیں مفتاح صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں تاکہ ان کو بھی موقع ملے. تو دوسرا یہ ہے کہ دس ٹائم اراؤنڈ آر ہینڈ از ناؤ گوئنگ ٹو بی فورس. دس از اے واٹر شیڈ مومنٹ فار دا کنٹری. جو ہم نہیں کر سکے اب وہ ہم کرنا ہمیں پڑے گا, بیکاز دے آر 2 things. One, we are not going to graduate from this IMF program. اگر ہم نے رہنا ہے ڈیفالٹ سے بچ کے, جو بھی کوئی بھی منسٹر کہتا رہے ڈیفالٹ ہے کہ نہیں ہے, لیکن ابھی ٹیکنیکل ڈیفالٹ نہیں ہے. سو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ اینڈ وی شوڈ ناٹ میک irresponsible اسٹیٹمنٹس. تو اس میں یہ جو بات ہے کہ جو بھی ابھی ہم EFF پارٹ 1 میں ہیں, جو بھی حکومت الیکشن کے بعد آتی ہے they will have to go into EFF پارٹ 2. سو یہ جو اسٹیبلائزیشن والی جو رجیم ہے ود دا IMF, اور اگر ہم نے ری پروفائلنگ, ری اسٹرکچرنگ کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے, دیٹس آل it's a discussion that has to be had, but we have to have it under the IMF program. اور دوسری اس میں یہ چیز ہے کہ یہ جو ابھی بات ہو رہی ہے اراؤنڈ آف فرینڈلی کنٹریز کہ وہ ہماری ملک محنت کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ فرینڈلی کنٹریز, فائنانس منسٹر ہیز سیڈ ویری کلیئرلی ان ڈاووس واٹ اٹ مینس. آپ اپنی مدد خود کریں, ہم آپ کی مدد کریں گے. آپ ریسٹرکچر کریں, ہم آپ کی ہیلپ کریں گے, رائٹ. سو دیٹ نان سینس از گون کہ ہم آپ کو ڈپازٹ دیتے رہیں گے, ڈپازٹ رول اوور ہوتا رہے گا. اینڈ دا ادر تھنگ از دے آر ہارڈ کور انویسٹرز ناؤ, ہارڈ کور انویسٹرز. دے وانٹ ایکوٹی انویسٹمنٹس, دے وانٹ بورڈ سیٹس. یہ جو رول اوورز اور فلانا یہ نہیں چلے گا. لاسٹ تھنگ میں, اور پھر میں آپ کی اجازت لوں گا, پرائیویٹ سیکٹر ہیز ٹو اسٹیپ اپ. اور پرائیویٹ سیکٹر, میں چونکہ HPL سے بھی میرا تعلق ہے, پاکستان بزنس کاؤنسل تعلق ہے, ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کو مانگنا بند کرنا چاہیے, بیکاز اسلام آباد کین ناٹ گیو اس واٹ دے ڈونٹ ہیو.
ہم جا کے سبسڈیز مانگتے ہیں, سبسڈیز لیتے ہیں, سبسڈیز وہ دے نہیں سکتے ہیں, پھر ان کو 6 مہینے کے بعد ریورس کرنا پڑتا ہے. سو اس لیے یہ چارٹر آف بزنس کی جو بات ہو رہی ہے یہ بالکل درست بات ہے. چارٹر آف بزنس مینس کہ اگر گورنمنٹ نے ایک بات کہی ہے کہ ڈیمانڈ مینجمنٹ کریں, انرجی مینجمنٹ کریں, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لاہور میں ہو سکتی ہے, کراچی میں نہیں ہو سکتی. کراچی میں ہم سب لوگ ہیں, یہاں ہم بیٹھے تھے کووڈ کے دوران 3 مہینے ہم 8 بجے اٹھتے بھی تھے اور 6 بجے سوتے بھی تھے. تو میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ چارٹر آف بزنس بہت امپورٹنٹ ہوگا ایز وی گو فارورڈ. تھینک یو. Thank you, Aurangzeb Saab. With this, I welcome Miftah Saab. Miftah Saab, thank you for joining us. آپ کی طبیعت مزبہل ہے, ہمیں پتہ چلا, لیکن thank you with this joining us. So, مفتہ صاحب تشریف لا چکے, تو ہم ان سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو نئے پاکستان کا ایک خواب دکھایا گیا تھا, اس نئے پاکستان کے خواب سے ری امیجن پاکستان کا جو سفر ہے, اس پہ ہماری معاشت اور معیشت کہاں جا کے رکتی ہے. بٹ بیفور دیٹ مفتہ صاحب, آئی ریئلی ریکویسٹ اکبر صاحب if you can take a few words and then I'll move on. شکریہ بہت بہت. ابھی اورنگزیب صاحب نے بات کی بنگلہ دیش کی, خواتین کی بات کی. ادھر تو کوئی عورت ہے نہیں, کوئی خاتون ہے نہیں اس پینل پہ. تو یہ ایک بہت افسوس کی بات ہے کہ ایک جن کو بلایا تھا وہ آپ نہیں آ سکیں. تو ایک تو یہی بات ہو جاتی ہے کہ یہ تفریق ابھی تک ہے. دوسری طرف یہ بات کی جاتی ہے کہ پاکستان برباد ہو گیا ہے, ملک تباہ ہو گیا ہے, کنگال ہو گئے ہیں. ایسے ملک میں جو کنگال ہو گیا ہے, برباد ہو گیا ہے, 87 لوگ کیبنٹ میں نہیں ہوتے. اسپیشل اسسٹنٹس ٹو دا پرائم منسٹر اینڈ ڈفرینٹ ٹائپس آف منسٹر, 87 لوگ ہوتے ہی نہیں. پہلی بات ہے, ہوتے ہیں 10 12 15 ہوتے ہیں, الیکشن چند دنوں میں ہونے والے ہیں. دوسری بات, ایسے ملکوں میں جو برباد ہو گئے, تباہ ہو گئے ہیں, FBR 155 گاڑیاں 1 ارب 63 کروڑ روپے کی نہیں خریدتا. ملک برباد ہے, FBR کے پاس پیسے کہاں آئیں گے, ویسے بھی ٹیکس نہیں دیتے لوگ. BMWs پاکستان ایئر فورس کی پولیس نے خریدی ہیں نئی, برباد تباہ کن ملک وہ نہیں خریدتے. ہمارے بینکس, اورنگزیب صاحب بھی ہیں بینک میں, اتنا منافع کماتے ہیں کہ پورے ملک کے سارے خسارہ پورا ہو جائے گا اگر صحیح طرح ان پہ ٹیکس لگایا جائے. میزان بینک نے ابھی 45 ارب روپے پچھلے سال ٹیکس وہ منافع کمایا ہے. کبھی بھی انہوں نے اتنا منافع نہیں کمایا. ہم کہتے ہیں ہمارا ملک برباد ہو گیا, تباہ ہو گیا. کہاں ہو گیا بھائی؟ پھر آپ دیکھیں کہ وہ ایک 3rd کلاس کینیڈین کافی کی دکان ہے, وہاں پہ اتنی لمبی لائنیں لگی ہوئی کہ راشن سے لمبی ہیں. 450 روپے کی کافی ملتی ہے اور پورا اشرافیہ وہاں پہنچا. آپ کہہ رہے ہیں ملک برباد ہو گیا. کہاں برباد ہو گیا یار؟ جب برباد ہوتے ہیں آپ سب سے پہلے تو کافی چھوڑتے ہیں, اور اس طرح کی کمپنیز نہیں آتی. پھر ایک وہ تماشا چل رہا ہے جس کا نام ہے PSL. آپ دیکھیں ابھی بھی چل رہا ہے میچ, اس لیے لوگ آئے نہیں. ان کا بینک اسپانسر کرتا ہے. آپ دیکھیں اس پہ جتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے, کون سا برباد ملک, کون سا کنگال ملک یہ کرتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. کنگال ملک تو کوشش کرتے ہیں پیسے اپنے بچائیں. پھر آپ دیکھیں کہ کل جو سینٹ میں ہمارے جماعت اسلامی کے سینیٹر انہوں نے یہ بتایا کہ ہر ایک جج پہ جب وہ ریٹائر ہو جاتا ہے 10 لاکھ روپے اس کو مہینے میں دیے جاتے ہیں اس کے بعد, جب وہ ریٹائرمنٹ کے بعد. اور اس کو پھر پیٹرول, مجھے کہنا نہیں چاہیے, پتہ نہیں پھر بعد میں کیا ہوگا, لیکن ججز کے بارے میں تو محتاط رہنا چاہیے. لیکن میں سینیٹر صاحب کا حوالہ دے رہا ہوں, تو میرا یہ اپنا نہیں ہے, میری ریسرچ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں 10 لاکھ روپے انہیں دیے جاتے ہیں ہر مہینے پیٹرول اور یہ, اور فوجیوں کو بھی اتنے ہی دیے جاتے ہیں جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں. اس سے پہلے جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے جو ابھی ریٹائر ہوئے, اس سے پہلے ان کو 90 ایکڑ دیے گئے تھے زمین کے, اور اگلے دن ریٹائرمنٹ کے بعد وہ سعودی عرب چلے گئے. تو یہ جب آپ کہتے ہیں نا ہمارا ملک برباد ہو گیا, تباہ ہو گیا, کہاں ہو گیا بھائی؟ ملک تو بہت اچھا چل رہا ہے, اشرافیہ عیاشی کر رہی ہے, PSL چل رہا ہے, ٹم ہارٹنز چل رہا ہے, گاڑیاں آ رہی ہیں نئی. تو ایک تو یہ واضح ہو جائے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا ملک برباد ہو گیا, یہ واضح ہو جائے کون برباد ہوا ہے. اس میں عوام برباد ہوئے ہیں, اور مڈل کلاس اور غریب لوگ وہ برباد ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کی وضاحت کرنا بہت ضروری ہے, اور یہ تفریق کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو بوجھ جو پڑا ہے اور جو پڑے گا اور جو آنے والوں مہینوں میں سالوں میں ہونے والا ہے, یہ سب پر برابر نہیں پڑے گا. شہباز شریف اینڈ کمپنی وہ اپنے نکال لیں گے باقی 9-10 مہینے جو ہیں ان کے پاس, اور یہ سارا اسحاق ڈار وہ یہ جو ابھی بجٹ آیا, منی بجٹ, سو کالڈ منی بجٹ ہے, یہ منی بجٹ نہیں, یہ ٹیکسیشن ہے. ٹیکسیشن کا, اور یہ ٹیکسیشن کا اضافہ ہے. صرف انہوں نے یہ کیا, 170 ارب روپے انہوں نے اضافہ کیا ہے. یہ ریفارمز نہیں ہے, یہ کوئی اسٹرکچرل کوئی چینج نہیں ہے, یہ کوئی سوچ نہیں ہے.
17 کے بجائے 18% کر دو, وہاں سے بجلی کے نرخ بڑھا دو, یہ فلاں کر دو, وہ فلاں کر دو. کوئی انہوں نے دیکھیں ایکسپینڈیچر کنٹرول تو ذرا بھی نہیں ہوا. جو میں نے آپ کو بتایا نا 155 گاڑیاں ایف بی آر کے لیے, 2200 نئی گاڑیاں پہلے اس منی بجٹ سے آنے سے پہلے امپورٹ ہوئی تھیں. تو یہ جب سب کچھ ہو رہا ہے تو ہم کہتے ہیں ملک برباد ہو گیا. جو ملک چلا رہے ہیں ان کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے, ان کی تو عیاشیاں ہی چل رہی ہیں. اچھا اب آ جائیں مختصراً آئی ایم ایف پہ. یہ آئی ایم ایف کا جو ہمیں ایک مصیبت پڑی ہے, یہ کئی سالوں تک رہے گی اور ہمیں اس پہ سمجھنا چاہیے کہ رہے گی. اور یہ آئی ایم ایف اس وقت جو ہے ظلم آئی ایم ایف نہیں کر رہا, ظلم جو ہماری اشرافیہ کر رہی ہے, وہ جو ملک چلا رہے ہیں سویلین اینڈ ملٹری لیڈرشپ وہ کر رہے ہیں. آئی ایم ایف آتا ہے اس وقت آتا ہے ملک بچانے کے لیے یا حکومت بچانے کے لیے, ملک کو تو نہیں بچاتے, حکومت کو بچانے کے لیے. اب وہ ڈیفالٹ کیے جا رہے ہیں. اور آپ یہ سوچیں ہماری کیا حیثیت ہے, $1 ارب, $1 بلین, دیٹس آل دیٹ دی آئی ایم ایف از گیونگ اس. اور ہم نے اپنے گھٹرے رگیڑ دیے, ان کے جوتوں کے نیچے ہم نے اپنی ناک ڈال دی. یہ ہماری حیثیت ہے. ایک ملک ہے جو کہتے ہیں نیوکلیئر پاور. واٹ کائنڈ آف پاور؟ وی آر نو پاور ایٹ آل. وی ہیو اے ڈسفنکشنل اسٹیٹ کمپلیٹلی. فار $1 بلین we have sold any element of self-respect, sovereignty, of any element of our own sense. This is our leadership, and this has to change. Reimagine Pakistan, rethink Pakistan. It's time for us to do things differently. ہم جس طرح چیزیں کرتے آئے ہیں, آئی ایم ایف کے پاس ہم 23 دفعہ گئے, 25 دفعہ بھی جائیں گے, 40 دفعہ بھی جائیں گے, ملک کا حال یہی رہے گا. تو ملک کا حال یہ رہے گا. لیکن ہم جب اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے تو آئی ایم شیور اکبر صاحب ہم آپ سے سیکھنے کی کوشش بھی کریں گے کہ اس سے نکلنے کے راستے کیسے ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی میں اسفر صاحب آپ کی طرف آؤں گا, اور میرے خیال سے بہت رائٹلی پلیس پوائنٹ کے اوپر ہم رکے ہیں کہ جی ملک تباہ حال ہے, انویسٹمنٹس کہاں سے آئیں گی جب ایف ڈی آئی نگیٹو ہے, اور ان حالات میں آپ بات کر رہے ہیں کہ جی ہم انویسٹمنٹس لانے کی کوشش کریں گے, امپلائمنٹ جنریٹ کریں گے. تو تھوڑا سا ذرا ہمیں انلائٹن کریں, واٹ آر یور تھاٹس اراؤنڈ. تھینک یو سمی. سب سے پہلے تو آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کا شکریہ مجھے بلانے کا. اینڈ میں ڈسکلیمر دے دوں کہ آئی ایم ناٹ این اکانومسٹ, بٹ یہ کہ میں بزنس کمیونٹی کے ساتھ بھی کام کرتا ہوں. آئی سروڈ ایز دی چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ ایز اے اسٹیٹ منسٹر, اینڈ رائٹ ناؤ آئی ایم ورکنگ ود فیو گورنمنٹس انکلوڈنگ دا سعودی انویسٹمنٹ منسٹر اینڈ دا ازبکستان گورنمنٹ. میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز پہ رسپیکٹفلی ڈس ایگری کروں گا اکبر زیدی صاحب سے, جو انہوں نے بات کی کہ بینکس اتنے پیسے کما گئے. دیکھیے یہ وہ بات تھی جس پہ میں کیبنٹ میں یا اسلام آباد میں فائٹ کرتا تھا, کیونکہ یہ اسلام آباد کا مائنڈ سیٹ ہے. یہ کراچی کا امپورٹ ہوا مجھے پتہ نہیں چلا. بیسیکلی بزنس ہوتا ہی ویلتھ کریٹ کرنے کے لیے. اس انڈرسٹینڈنگ کی ہمیں ضرورت ہے. اسلام آباد میں بیوروکریٹس یا ہمارے بہت سارے پولیٹیکل ایلیمنٹس ہمیشہ سے یہ بولتے تھے کہ یہ سیکٹر بہت پیسے کما رہا ہے, اس پہ اتنا ٹیکس لگا دو. بزنس اگر پیسے نہیں کمائے گا تو وہ اپنے آپ کو کیسے ایکسپینڈ کرے گا؟ اور اگر ویلتھ کریشن ہو رہی ہے اور کنسٹرکٹیو انداز میں ہو رہی ہے, وہ فردر ملٹیپلائی ہوگی, اسی سے امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی. ہمیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. آج ہم بینکس پہ بات کر رہے ہیں, لیکن اگر بینکس کو آپ دیکھیں تو وہ کتنا رسک لے رہے ہیں, تمام چیزیں کر رہے ہیں. میں کسی بینکس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, بٹ میں ایک لاجیکل بات کر رہا ہوں. یہی ہم نے فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے ساتھ کیا ہے کہ جو پیناڈول کی گولی تھی وہ دنیا میں سب سے سستی پاکستان میں ملتی تھی, انہوں نے بند کر دی نا. آپ کی ساری فارماسیوٹیکلس جو لوکل ہیں وہ اس وقت پرابلم میں ہیں, وہ اس وقت ان کی نہ ایل سیز کھل رہی ہیں. آپ کا جو را مٹیریل ہے وہ پاکستان سے باہر سے آتا ہے. آپ کی ڈریپ یا جو منسٹری آف ہیلتھ ہے وہ ان کو الاؤ نہیں کرتی کہ آپ, تو ایک پولیٹیکل نیریٹو کی طرف ہم چلے جاتے ہیں. بزنس کوئی بھی ہو, کوئی بھی انڈسٹری ہو, ٹیکسٹائل ہو, ایف ایم سی جیز ہو, بینکس ہو, جو بھی ہو, یا ایون ٹیلی کام ہو. ٹیلی نور پاکستان سے باہر جانے کی کوشش کر رہا ہے, اسٹرگل کر رہا ہے. تو ٹیلی کام کہاں پہ تھی اور کہاں پہ آئی ہے؟ بیکاز کہ آپ ان کو پیسے نہیں کمانے دیتے, آپ وہ پالیسیز لے کے نہیں آتے. تو میں اس بات سے رسپیکٹفلی ڈس ایگری کرتا ہوں. اگر ہم نے یہ مائنڈ سیٹ کنٹینیو رکھا تو جو ہمارے ایگزسٹنگ انویسٹرز ہیں, چاہے وہ لوکل ہیں چاہے وہ فارنر ہیں, وہ ویلتھ کریٹ نہیں کر سکیں گے. جب ویلتھ کریٹ نہیں کر سکیں گے, جب وہ پرابلمس میں ہوں گے, جب آپ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرس کو ہی فردر وہ لگاتے رہیں گے, ان انڈسٹریز کو آپ ٹیکس لگاتے رہیں گے, تو وہ کس طرح سے آگے گرو کریں گے؟ تو ایف ڈی آئی اس وقت تک نہیں آ سکتی یا اس وقت تک سسٹینیبل نہیں ہو سکتی جب تک آپ کا ایگزسٹنگ ٹیکس جو آپ کا انویسٹر ہے, چاہے وہ لوکل ہے چاہے فارن ہے, وہ میکسیمم یہاں سے پروفٹس ارن نہیں کرتا, وہ ایک اچھی سسٹینیبل گروتھ کی طرف نہیں جاتا. تو یہ میری ایک بات ہے جو میں آپ کو
کہنا چاہتا ہوں بہت ادب کے ساتھ. میری لرننگ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ میں ایک لارجر پکچر میں بات کروں, 3 چیزوں کی کمی ہے ہماری اسٹیٹ کے اندر. اینڈ آئی ایم ناٹ ریفرنگ اینی پولیٹیکل پارٹی اور اینی پولیٹیکل گورنمنٹ اور اینی انڈیویجول. کمپٹنس, جو اس کا اورنگزیب نے بھی اشارہ کیا, جو میں نے اسلام آباد میں ایکسپیرینس کیا اور ابھی بھی کرتا ہوں اور پہلے بھی کرتا تھا. لیک آف پولیٹیکل ول, اور تیسرا لیک آف کولیبریٹو ایفرٹس. یہ 3 چیزوں کی بڑی شدید کمی ہے. اور مجھے سمہاؤ یہ لگتا ہے, حالانکہ میں بڑا آپٹمسٹک انسان ہوں, بائی بورن آئی ایم ویری آپٹمسٹک پرسن, بٹ مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ الیکشن کرا بھی لیں گے تو اس کا رزلٹ کچھ نہیں آئے گا. یعنی الیکشنز کے بعد تھوڑا سا پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو جائے گی جب بھی اکتوبر نومبر میں الیکشن ہوتے ہیں, لیکن اگر اسی پولیٹیکل سیٹ اپ نے چلنا ہے, اگر اسی پولیٹیکل سسٹم نے چلنا ہے, اگر ہم نے کمپلیٹ اوور ہالنگ سسٹم کی نہیں کرنی, اگر ہم نے کمپلیٹ ریسٹرکچرنگ نہیں کرنی, آپ یقین جانیں یہ ملک ایسے ہی چلتا رہے گا. تھوڑے سے حالات بہتر ہو جائیں گے 2-3 سالوں کے لیے, پھر ایک نئی گورنمنٹ آ جائے گی. تو 2 چیزیں میں اس سے لنک کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو کنٹینیوشن آف پالیسیز کی ضرورت ہے, اور خدا را جو بھی گورنمنٹ آئے نا, XYZ کوئی بھی گورنمنٹ ہو, کسی بھی پارٹی کی گورنمنٹ ہو, اس کو کم از کم 5 سال اس ملک میں حکومت کرنے دیں. یہ سب سے امپورٹنٹ. اگر 5 سال نہیں ہوتے تو آپ US کی طرح 4 سال کی ٹرم لے کر آ جائیں. کیونکہ جب میں اندر گیا اور میری لرننگ یہ تھی کہ اس ملک کے مسئلے اتنے ہیں کہ کم از کم 2 ٹرمز چاہیے آپ کو. یہاں پہ آپ 1 ٹرم پوری نہیں کرنے دیتے. 2013 سے 18 دیکھ لیں, پہلے نواز شریف صاحب آؤٹ ہوئے, پھر شاہد عباسی آئے, مفتاح بھائی ساتھ میں تھے, بہت کم ٹائم ملا, پھر عمران صاحب گئے, اور اب یہ ایک نئی گورنمنٹ ہے 10-12 مہینوں کی گورنمنٹ, وہ کیا کرے گی؟ پھر آپ اگلی دفعہ یہ تماشا کریں گے. تو ایک تو نا کنٹینیوشن آف گورنمنٹ کی ضرورت ہے, اور پھر کنٹینیوشن آف پالیسیز کی ضرورت ہے. میں جب انویسٹرز کی فیڈ بیک شیئر کرتا تھا پرائم منسٹر کو, تو میں کہتا تھا سب سے جو بگیسٹ پین پوائنٹ ہے وہ ہمارا FBR ہے. انویسٹرز کے لیے بگیسٹ پین پوائنٹ آپ دیکھ لیں, آج بھی جو سیلریڈ کلاس ہے یا جو انویسٹر ہے یا جو بزنس کر رہا ہے, چھوٹا مڈ سائز بڑا, آپ اسی پہ ٹیکس لگائے جا رہے ہیں. آپ کے اندر یہ کرج نہیں ہے. تو سسٹم کو کمپلیٹ اوور ہالنگ کی ضرورت ہے. اینڈ آئی ایم ناٹ آپٹمسٹک ود دس پولیٹیکل سسٹم. اگر یہ آپ دیکھیں, آپ کا پوٹینشیل یہاں پر ہے, آپ کھیل یہاں پہ رہیں. آج کل تو آپ یہاں پر آئے ہوئے ہیں, لیکن الیکشن کے بعد میکسیمم آپ یہاں پر آ جائیں گے. آپ کی اپرچونیٹیز کچھ اور ہیں. جیسے اکبر صاحب نے بات کی $1.1 بلین کے لیے آپ IMF کے آگے لیٹے ہوئے ہیں. اس وقت مجبوری ہے, وہ آپ کو کرنا ہے, وہ کڑوی گولی ہے, آپ کو پینی ہے, بٹ آپ یہ دیکھیں آپ کا پوٹینشیل کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ 6 سے 8 کنٹریز کو مین فوکس کریں, جو میں نے اپنے وقت میں شروع کیا, تو کئی بلین ڈالرز آپ سال کی انویسٹمنٹس یہاں پہ لے کر آ سکتے ہیں. وہ ایک انوائرمنٹ آپ کو کریٹ کرنا ہے 3 سے 5 سالوں میں. آپ کو کسی IMF کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ کچھ اسپیسیفک انڈسٹریز کو فوکس کریں. تو جب کمپٹنس نہیں ہوتی, ول نہیں ہوتی, اور یہ ہر گورنمنٹ میں ایسے ہی ہوتا ہے, یہ کسی اسپیسیفک گورنمنٹ میں نہیں ہوتا, تو آپ پھر $2 بلین آ گئے, $1 بلین آ گئے, اور یہ ملک جو ہے اس میں شادیاں نہیں بج رہے ہوتے ہیں. بڑا افسوس کا مقام ہے. یہ ہمارے لیے بڑی الارمنگ سچویشن ہے کہ ہم یہ 2-4-6 بلین ڈالرز کے لیے یہاں پہ خوشیاں مناتے ہیں. وہ قرض ہوتا ہے بیسیکلی. تو ایک میری یہ لرننگ ہے. SEZs کی بات کی اورنگزیب صاحب نے, رکشاکئی اور باقی جگہوں کی. بورڈ آف انویسٹمنٹ از اے سیکریٹریٹ, بٹ آفٹر 18 امینڈمنٹ وہ اب ڈیولیوشن کے بعد سارا پروونسز کو چلا گیا. بورڈ آف انویسٹمنٹ از اونلی اے سیکریٹریٹ, اور ٹھیک ہے بورڈ آف اپروولز وہاں پہ ہمارے پاس ہے. لیکن ہم نے ایک بات کی تھی چائنا کے ساتھ G2G SEZ کی. چائنا نے 22 کنٹریز میں G2G SEZ کیے ہیں. اگر آپ کی ایکسپرٹیز نہیں ہے تو آپ چائنا کو دینا, چائنا بڑی گیم کرے گا. آپ UAE میں دیکھ لیں, ایک ریگستان میں ایک بلڈر جو ہے وہ اناؤنس کرتا ہے کہ میں یہاں پہ ایک ہاؤسنگ اسکیم بناؤں گا, ریگستان ہوتا ہے, لیکن جب آپ اس کا TV کمرشل دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں میں گھر یہیں پہ بناؤں گا, اور آپ دیکھ لیں 3 سے 5 سالوں میں وہ ریگستان میں ایک شہر آباد کر دیتے ہیں. یہی چائنا کرے گا. جب چائنا کرے گا تو پھر اس کے انویسٹرز بھی آئیں گے, سب کچھ آئیں گے, مگر کوئی فوکس نہیں ہے. میں نے فارماسیوٹیکل کی بات کی, را مٹیریل 90% آپ کا چائنا اور انڈیا سے امپورٹ ہوتا ہے. جب کووڈ آیا تو یہ ریئلائزیشن ہوئی کہ یہاں پہ بھی چیزیں ہونی چاہیے. اس پہ اچھا خاصا کام ہوا, بٹ میرا نہیں خیال کہ بہت پرائرٹی پہ اس وقت وہ کام ہو رہا ہے. وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی ضرورت ہے. یہاں پہ را مٹیریل میکسیمم بننا چاہیے. چائنا کے بہت سارے انویسٹرز ہیں جو اس وقت ریڈی تھے. مجھے نہیں معلوم اس وقت کیا صورت حال ہے, لیکن میں اس میں کوئی ڈیولپمنٹ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہا. اس طرح سے بنیادی جو چیزیں ہیں نا, اس پہ آپ کو کام کرنا ہے. 8-10 انڈسٹریز کو پکڑنا ہے, 6-8 کنٹریز کو پکڑنا ہے. میرا سلوگن یہ تھا کہ ایک تو 80% فوکس ایگزسٹنگ انویسٹر پہ کریں, ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, یہ پرابلم میں ہے.
اور ہم پھر بات کرتے ہیں کہ یہ ویلتھ کریٹ کر رہے ہیں. کہاں سے ویلتھ کریٹ کر رہے ہیں؟ یہ ان کا رائٹ ہے ویلتھ کریٹ کرنے کا. ازبکستان میں میں کام کر رہا ہوں, میں 2 بزنس ہاؤسز کو وہاں لے کے گیا ہوں, ایک نے اپنا کام شروع کر دیا ہے. اسفر آپ اور نے میں آپ کو بتاؤں کہ جس لیول کی ہینڈ ہولڈنگ ازبکستان گورنمنٹ نے کی ہے, جس لیول کی فیسیلیٹیشن وہ دے رہے ہیں, آپ کی انویسٹمنٹ فلائٹس یہاں سے جا رہی ہیں, یہ ساری انویسٹمنٹ یہاں سے باہر جانا شروع ہو رہی ہیں اور یہ فردر چلی جائیں گی. اگر ہم نے یہ مائنڈ سیٹ ختم نہیں کیا کہ یہاں پہ ویلتھ کریٹ ہوتی ہے. تو یہ میرا آخری پوائنٹ ہے, میں باقی بات میں کروں گا. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے چائنا اور پاکستان کراچی کے بلڈرز کو جس طرح سے کنیکٹ کیا ہے نا, آئی تھنک وی کین ریئلی انڈرسٹینڈ واٹ یو وانٹ ٹو سے. سو میں اس کے ساتھ صرف ایک بات کرنا چاہوں گا, جہاں ویلتھ کی بات ہو رہی ہے, ویلتھ کریشن پہ جہاں تک میرا خیال ہے کسی کو اعتراض نہیں ہے. بات ہو رہی ہے کہ ویلتھ کو اپروپریٹ ٹیکس کرنا ہے. تو دس از سم تھنگ وچ آئی تھنک وی آر آل اور جو کنسنسس ایوالو بھی ہو رہا ہے, کنٹینیوٹی آف پالیسی کی ہم بات کر رہے ہیں, اور اپروپریٹ ٹیکسیشن آل اکراس, جتنے بھی بجائے اس کے کہ جو چند سلیکٹڈ لوگ ہیں جو آلریڈی ہمارے ٹیکس ریٹ میں ہیں, جو نکل ہی نہیں سکتے کسی طرح سے, ان سے باہر ٹیکس نیٹ کو وائڈ کرنے کی بات ہے. تو اس کے ساتھ ہی میں آنا چاہوں گا مفتاح اسماعیل صاحب آپ کی طرف, اور ذرا آپ سے سمجھنا چاہیں گے, کوشش کریں گے. پلیز فیل فری اف یو آر ایبل ٹو شیئر سم تھاٹس. مفتاح صاحب, اوور ٹو یو. بہت شکریہ. اینڈ آئی وانٹ ٹو تھینک اسفر کہ اسفر نے بڑا اچھا مجھے ایک سیگوے دیا ہے بات شروع کرنے کا. اسفر کی یہ بات تھی کہ یہ 5 سال کی ٹرم پوری کرنے دیں. یہ جو بڑے اچھے خوبصورت صاحب بیٹھے ہوئے, انہوں نے تالی بھی بجائی تھی پنک شرٹ میں. تو ویسے ضیاء الحق نے 11 سال لیے تھے, بہتری آئی. ایوب خان نے 10 سال لیے تھے. 1960 سے لے کر 1970 کے درمیان بنگلہ دیش میں ایوریج پرسن کی, اس زمانے میں ایسٹ پاکستان کی ایوریج نیوٹریشنل انٹیک کم ہو گئی تھی. جو ڈفرینس تھا بٹوین دا ایوریج انکم آف ویسٹ پاکستان اینڈ ایسٹ پاکستان, ڈبل ہو گیا جتنا ان 10 سالوں میں. بہتری تو نہیں آئی میرے خیال سے پاکستان میں. ہم جو قائد اعظم کے پاکستان کی بات کرتے ہیں آفٹر دیٹ سرنڈر ان ڈھاکہ, وہ پاکستان تو نہیں رہا. تو ہم نے دیکھ لیا ہے کہ 10-12 سال بھی حکومت رہتی ہے تو بھی بہتری نہیں آتی ہے, اور 2 سال حکومت رہتی ہے تو بھی بہتری نہیں آتی ہے. سو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ, اینڈ ونس یو انڈرسٹینڈ دیٹ then you will understand کہ everything that has been said here is actually true but really not relevant. And I'll say this کہ it's not relevant because even today آج بھی لاکھوں بچے پاکستان کے اندر بھوکے سوئیں گے. 40% بچہ اس ملک میں اسٹنٹڈ ہے, 86% بچہ اس ملک میں میل نورشڈ ہے, 17% بچہ اسٹنٹڈ کے علاوہ ویسٹڈ ہے. So let me explain this to you a little bit. تھوڑا سا آپ کو میں اس گل ٹرپ پہ لے کے جانا چاہتا ہوں, and I really want to. بیکاز مجھے بھی یہ چیزیں نہیں سمجھ آتی تھی, لیکن اب سمجھ آئی ہیں. یہ اسٹنٹڈ آپ جب ہوتے ہیں 5 سال کی عمر سے کم 40% بچے پاکستان میں اسٹنٹڈ ہیں. اسٹنٹڈ آپ کب تب ہوتے ہیں کہ جب آپ کو زندگی بھر کبھی کھانا نہیں ملا ہوتا. تو اسٹنٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو ہائٹ ہے اٹس ناٹ کنسیڈرڈ ود یور ایج. سو آپ کی ایج 5 سال کی ہے اور آپ کی اتنی ہائٹ ہونی چاہیے, لیکن اتنی ہائٹ ہے. سو دیٹس اسٹنٹڈ. ویسٹڈ جب ہوتے ہیں کہ جب آپ کی ہائٹ تو ٹھیک ہوتی ہے لیکن آپ کا ویٹ کم ہوتا ہے ہائٹ کے مطابق, مطلب پچھلے سال میں آپ کو کھانا نہیں ملا ہے. سو اس سال جب فلڈز آئے نا سندھ میں, سندھ اور بلوچستان میں, سو یو ول سی اے لاٹ آف مور چلڈرن ول بیکم ویسٹڈ. سو یو ہیو 40% چلڈرن ہو آر اسٹنٹڈ اینڈ اندر 17% ہو آر ویسٹڈ. اورنگزیب صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ بنگلہ دیش ہم سے اچھا کر رہا ہے, ہندوستان ہم سے اچھا کر رہا ہے, آف کورس اچھا کرے گا اور کرتا رہے گا پرپیچویٹلی, کیونکہ آپ کے آدھے بچے جو اسکول میں ہونے چاہیے وہ اسکول میں نہیں ہیں. 16 سال سے کم عمر کے آدھے بچے تو میٹرک پاس ہی نہیں کرتے. آدھے بچے اسکول میں نہیں ہیں, تو وہ اس انٹرنیٹ ایج میں کیا کر لیں گے. یہ اسفر بہت اچھی انویسٹمنٹ ایڈوکیسی کر لے گا, پتہ نہیں کسی چینوں کو لے کے آ جائے گا, اچھی پریزنٹیشن کر دے گا, لیکن یہاں پہ ورک فورس کے اندر تو کچھ کام ہی نہیں آتا ہوگا. آدھے بچے اسٹنٹڈ ہیں جن کی مینٹل نیچر بھی پوری نہیں ہے, مینٹل گروتھ بھی پوری نہیں ہے, اور وہ بچے پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں. 42% خواتین ہماری چائلڈ برتھ ایج کی بٹوین دی ایجز آف 15 اینڈ 49, زچگی کی عمر کی جو خواتین ہیں ان کے اندر آئرن ڈیفیشنسی اتنی ہوتی ہے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ انڈر ویٹ پیدا ہوتے ہیں. جو بچہ انڈر ویٹ پیدا ہوتا ہے وہ اسٹنٹڈ ہوتا ہے. یہ بڑی سمپل سی آسان سی چیزیں ہیں, لیکن ظاہر ہے اربن ایریاز اور رورل ایریاز کے اندر فرق بڑا ہوتا ہے. اینڈ وی ڈونٹ ریلی کنسیڈر آور سیلوز ایز ون نیشن.
وی آر مور فیملی اورینٹیڈ پیپل. سو ہم کو اتنی فکر نہیں ہے کہ کوئی انٹیریئر کے اندر یا کوئی اورنگی ٹاؤن میں فار دیٹ میٹر بچہ جو ہے وہ اسٹنٹڈ ہے اینڈ آل دیٹ اسٹف. اینڈ آئی سے دس آل بیکاز دیر از اے پوائنٹ ٹو دس اینڈ ایونچولی کم ٹو دیٹ پوائنٹ. آئی جسٹ ناٹ نو ابھی I'll give you some more facts before I come to this. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ہم سے سب دنیا کے ملک آگے نکل گئے, ہندوستان آگے نکل گیا, یہ آگے نکل گیا, وہ وی آر ون آف دا ورسٹ گورننس آن دا پلانٹ. ون آف دا ورسٹ گورننس آن دا پلانٹ. ہر حکومت دیکھ لی ہم نے, ماشاء اللہ دیکھ لیا, برا نکلا. ہم نے جمہوریت دیکھ لی. یہاں پہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں گے جو پی ٹی آئی کے فینز ہوں گے. 4 سال پی ٹی آئی کی حکومت آئی, کوئی بہتری تو نہیں آئی. تبدیلیاں آ گئی لیکن بہتری نہیں آئی. ہم نے مسلم لیگ کی حکومت دیکھی, اس میں بھی بہتری نہیں آئی. ہم نے پیپلز پارٹی کی حکومت بھی دیکھ لی, اس میں بھی بہتری نہیں آئی. اور یہ میں کثر نفسی سے کام لے رہا ہوں. لیکن دا پوائنٹ از دا میٹر از کہ کیوں نہیں آ رہی بہتری؟ کیونکہ سسٹمک ایشوز ہیں. اینڈ واٹ از دا سسٹمک ایشو ہیئر؟ ایک تو یہ کہ وی ڈونٹ ہیو گورننس ایٹ دا لوکل لیول. پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ لوکل گورنمنٹس لوکل لیول تک ہوتی ہیں تو دے ڈیلیور افیکٹولی. دس از واٹ پبلک economics teaches you it should be at the local level. We don't have that. The most essential tier of government is missing. So مطلب کہ گھر کے اندر آپ نے گھر کے اندر چیزیں رکھ دی ہیں, سیف بڑا اچھا ہے لیکن آپ نے تالا ہی نہیں لگایا, تو یہ وہ والی حرکت ہم نے کری ہوئی ہے. سو ایک لوکل گورنمنٹ مسنگ ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں مسنگ ہیں. ہم نے جیسے میں نے آپ سے بات کی کہ ہماری گورننس انفیکٹو ہے. آدھے بچے ہمارے اسکول نہیں جاتے. چلیں اچھی بات ہے, آدھے بچے تو اسکول جاتے ہیں نا. جو آدھے بچے اسکول جاتے ہیں ان کا, یہ آغا خان یونیورسٹی والوں نے کچھ 15,000 بچوں کی اکراس پاکستان ٹیسٹنگ کری, تو ایوریج میتھ کا اسکور 27 تھا. یہ 3ری 5ویں 8ویں جماعت کے بچوں کی کرتے تھے اور اس حساب سے اپروپریٹ ٹیسٹ کرتے ہیں. سو ایوریج میتھ کا اسکور 28 تھا اور ایوریج سائنس کا اسکور 31 تھا. تو ایوریج بچہ پاکستانی جو ہے وہ میتھ میں بھی فیل ہو رہا ہے اور سائنس میں بھی فیل ہو رہا ہے. ہم 1000 ارب روپیہ خرچ کرتے ہیں ایجوکیشن کے اوپر, صوبوں کی حکومتیں. میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ سندھ حکومت کا, اور یہ میں سندھ حکومت کا بھی کہہ رہا ہوں, بلوچستان کا بھی کہہ سکتا ہوں, تھوڑا سا کے پی اور پنجاب اچھا ہے. رزلٹس اتنے اچھے نہیں ہیں لیکن تھوڑا سا اس میں اچھا ہے. لیکن میں آپ کو وہی بتاتا ہوں کس طرح کہ ان 2 صوبوں کے اندر جو وزارتیں چلتی ہیں, اٹ از ناٹ ٹو ایجوکیٹ چلڈرن, اٹ از ٹو گیو جابس ٹو ٹیچرس. یہ صرف امپلائمنٹ کریشن ایجنسی ہے, تاکہ آپ ٹیچرس بھی نہیں کہنا چاہیے, آئی می ٹیک اٹ بیک, اٹ از ٹو گیو جابس ٹو یور ووٹرس. ٹھیک ہے, میں لیپسڈ پالیٹیشین ہوں لیکن پالیٹیشین ضرور ہوں. اگر آپ کو تالیاں بجانی ہو تو بجا لیں, کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. بٹ دا تھنگ از دس, جب آپ کا آدھا بچہ اسکول نہیں جا رہا اور جو 50% بچہ ہے اس میں سے ہاف آف دیٹ گوز ٹو پرائیویٹ اسکولز اینڈ ہاف گوز ٹو گورنمنٹ اسکولس. گورنمنٹ اسکول کا بچہ آپ کا ایوریج پہ فیل ہو رہا ہے 4 صوبوں کے اندر. پنجاب ڈز اے لٹل بٹ بیٹر اینڈ پنجاب ڈز اٹ ایٹ ہاف دا کاسٹ آف بلوچستان. Punjab does it at 30,000 rupees per child, KP and Sindh do it at 40,000 rupees per child, and Balochistan does it for 60,000 rupees per child. But in the end, we fail all the children who go to government schools. جو پرائیویٹ اسکول میں جاتے ہیں وہ یہ پرائیویٹ اسکول میں نہیں جاتے. جو اچھی پرائیویٹ اسکول ہیں جہاں پہ آپ لوگ یا آپ کے بچے زیادہ تر جاتے ہیں, وہ بیچارے جو اورنگی ٹاؤن میں 1,000 روپے کی فیس ہوتی ہے اس پہ جاتے ہیں پرائیویٹ اسکول میں. وہ پرائیویٹ اسکولس بھی اچھی نہیں ہوتی, لیکن بہرحال وہ پیرنٹس پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ میں 2,000 روپے کی فیس دے کر, اور وہ پیرنٹ کہہ رہا ہے جس کی 40,000 روپے انکم ہے کہ میں 2,000 روپے کی فیس دے کر اپنے بچے کو پرائیویٹ اسکول میں ڈالوں گا بنسبت گورنمنٹ کے اسکول کے. تو بیسکلی ہم نے ایجوکیشن ہے ہی نہیں پاکستان میں. اس کے بعد پھر 2% یا 2.5% بچہ جو ہے وہ او لیول اے لیول کی اسٹریم سے آتا ہے, اور 97% اسٹریم بچے جو ہیں وہ انٹر کی اسٹریم سے آتے ہیں. یہ حبیب یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں واصف رضوی صاحب, ان کی اسٹیٹسٹک ہے, تھوڑی سی مجھے اس کی اسٹیٹسٹکس میں غلط بھی لگ رہی ہے, لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ صرف 2% بچے لمز آئی بی اے اور آغا خان کے اندر جو ہے نا وہ میٹرک اور انٹر سے آتے ہیں اور باقی آئی بی اے سے آتے ہیں. بٹ آئی ڈونٹ تھنک ہی از رائٹ. بٹ 80% 70% آف دا کڈس ہو گو ٹو آئی بی اے, ہو گو ٹو لمز, who go to AKU and who go abroad to study come from that 2% children who come from the O level, I level, A level stream. The kids who come from the metric inter stream, they have very little chance in Pakistan. So thing is that Pakistan is actually only run for the 2% elite.
It is really a elite captured society in a way that no country probably is. ये तभी तो ये जो बता रहे हैं ना कि टिम हॉर्टन, मेरे दोस्त के बेटे की है बाय द वे फ्रेंचाइज, और ठीक है कि टिम हॉर्टन जो है उसके ऊपर ये कह रहा है कि बिकॉज थिंग इज कि ये जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, ये डॉलर कम हो गए, ये थोड़ा सा आजकल एलीट को भी मसला हो गया है, वरना तो मतलब ये मुल्क तो हमेशा से गरीब था, ये मुल्क कब अमीर हो गया? 60% लोगों की फैमिली इनकम जो है वो 40,000 से कम है, फैमिली ऑफ 6. The average income of Pakistan for more than 60% of people is less than 40,000 rupees. And yet there was a line not just for the first day, but I called the second day. मैंने कहा बेटा कैसा बिजनेस चल रहा है? बोलता अंकल आज भी बहुत अच्छा चल रहा है, आज भी लाइन थी, 3 दिन में करोड़ रुपए के ऊपर की सेल हुई थी, सीरियसली. So I mean these guys have done because it's a very elite centered country. मुझे एक मेरा दोस्त है ग्रामर स्कूल का, अब उसको मेरी उम्र का है तो 1000 साल हो गए उसको पास करे हुए, उसको बहुत बुरा लगा जब मैं ग्रामर स्कूल और HSN की बात करता हूँ कि एक कराची में ग्रामर स्कूल है और स्पेशली लाहौर में HSN कॉलेज जो है, आई मीन दिस इज़ द मोस्ट एलिटिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, कि आदि एक ज़माने में सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ थी, आई थिंक 9 out of 17 जजेस वर फ्रॉम वन HSN कॉलेज, वन स्कूल. Half of your rich people from Pakistan come from Karachi Grammar School. How is that fair? अगर आपको ये सिस्टम फेयर लग रहा है तो फिर ठीक है. सो अब मतलब मैं तो समझ रहा हूँ कि ये थोड़ा सा अब ज़रा एलीट को भी ख्वार तो होने दें, कोई मसला नहीं है, यू नो, लेट इट बी लाइक दिस. ये जब आप डॉलर नीचे रखते हैं ना, जब आप डॉलर नीचे रखते हैं, आर्टिफिशियली रखते हैं, जिस तरह भी रखते हैं, जब आप डॉलर नीचे रखते हैं ना तो इम्पोर्ट सस्ता हो जाता है, और इम्पोर्ट सस्ता होता है तो क्या होता है, और वो वन वे बैट हो जाती है, लोगों को पता है अब डॉलर ऊपर जाना चाह रहा है. पाकिस्तान में ऑडियाँ आना शुरू हो जाती है, तेज़ी से गाड़ियाँ आ रही होती हैं, आजकल भी ऑडीज़ आ रही हैं, इलेक्ट्रिक ऑडीज़ आ रही हैं, थिंग्स लाइक दैट. और मैं जाता था, मैं अभी वज़ीर बना था तो उसको बोलते थे मिफ्ता साहब नहीं इलेक्ट्रिकल हमको गाड़ियाँ प्रमोट करनी चाहिए, ग्रीन एनर्जी. मैं कहा इलेक्ट्रिसिटी पाकिस्तान में रिन्यूएबल से तो नहीं बन रही ना, वो तो हम पेट्रोल से ही बना रहे हैं, तो फ़ायदा क्या है, 2 मरतबा यूर कन्वर्टिंग एनर्जी. मैं ख़त्म करता हूँ आपकी जी. सो माई पॉइंट इज़ कि ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं अबाउट गुड गवर्नेंस, इम्प्रूवमेंट्स एंड ऑल दैट, हु इज़ इट रेलेवेंट फॉर? इज़ इट रेलेवेंट ओनली फॉर अ फ्यू पाकिस्तानीज जो कि एलीट्स हैं, जिनकी हुकूमतें आती हैं, जिनकी हुकूमतें जाती हैं? What would happen to the rest of these Pakistanis? What happens to this जो ठेले वाला, जो छोले वाला है, उसके बच्चे का क्या होगा? और मैं आपसे अब विनती कर रहा हूँ टू यूज अ हिंदी वर्ड कि नाउ थिंक लाइक अ पाकिस्तानी, नॉट लाइक अ सिंधी और अ बहाजिर और अ पठान और बलोच और रिच और पुअर. थिंक लाइक अ पाकिस्तानी, सीरियसली. 1-2 स्टेटिस्टिक देने के बाद बंद करूँगा. 44 बच्चे मरते हैं लेसोतो में इन द 8 weeks, first 4 weeks of their lives. 44 kids die in Lesotho in the first 4 weeks of their life. That's the highest in the world. The second worst is South Sudan and Pakistan. 40 kids die in the first 4 weeks of their lives. 40 kids die in the first 4 weeks of their lives. 4 हफ्ते का बच्चा तो कुछ भी नहीं होता ना, ये तो शिया भी नहीं है, सुन्नी भी नहीं है, मुसलमान भी नहीं है, अहमदी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, वो मर रहा है, उसका तो कोई कसूर नहीं है ना. हम 40 बच्चे मार देते हैं पहले 4 हफ्ते के अंदर ज़िंदगी के. तो अब हमको जो है ना, वी स्टॉप थिंकिंग अबाउट दिस करंट इकोनॉमिक इशूज़, एंड दिस इज़ व्हाट रीइमेजिनिंग पाकिस्तान इज़. कि रीइमेजिन पाकिस्तान, दिस इज़ नॉट व्हाट पाकिस्तान शुड बी अबाउट. ये कि हम अब हमारे पास $2 बिलियन रह गए, अब $1.5 बिलियन रह गया, अब IMF से लेकर आएंगे, IMF से नहीं लेकर आएंगे, हो जाएगा, अल्लाह खैर करेगा, हम डिफ़ॉल्ट से बच भी जाएंगे, निकल भी जाएंगे, और फिर इसी तरह चलते रहेंगे, वही चाल बेढंगी सी जो पहले थी सो अब भी है. लेकिन दिस इज़ नॉट हाउ इट्स गोना वर्क. कि हमको शर्म आनी चाहिए कि यहाँ पर आज भी 10 लाख बच्चे या 10 लाख बच्चियाँ भूखे मर गए, भूखे सोएंगे आज रात को. थिंक अबाउट दैट. मिफ्ता साहब, यकीनन आपने जो स्टैटिस्टिक्स सामने रखे हैं, ज़ाहिर है ये वरिंग सम हैं, लेकिन हम डिस्कस भी करते हैं. मतलब अगर हम इन स्टैटिस्टिक्स से अपने आप को आगे इतनी बढ़ाने की कोशिश करें, अगर मैं ये समझ रहा हूँ कि यहाँ पे फौजी गवर्नमेंट या डिक्टेटरशिप हैज़ नॉट आंसर्ड द प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, ठीक है जी, समझ आ गई. डेमोक्रेसी हैज़ नॉट बीन एबल टू आंसर, और पाकिस्तान इज़ द वर्स्ट गवर्नेंस, आपने जैसे भी इरशाद फरमाया. तो हम इस विशेष सर्कल से क्या कोई निकलने के कोई सबील मौजूद है, क्या कोई ऐसा है? और दूसरी चीज़, अगर मैं अपने तमाम पैनल से के साथ भी बात करना चाहूँगा कि क्या एक हम चार्टर ऑफ बिजनेस की बात की, औरंगजेब साहब आपने इरशाद फरमाया, एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था जो कि फोर्स्ड चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था, विच वाज हेल्ड इन लंदन.
کیا آج ہم کسی اور فورسڈ چارٹر آف اکانومی کی طرف تو نہیں دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ دوبارہ کہیں کسی لنڈن یا ایسی شہر میں جا کے ہم چارٹر آف اکانومی پاکستان کے لیے سائن کر رہے ہوں؟ تو ہم اپنی اکانومی، اپنے لوگ جو دیکھیں، ریزیلینس ہمارا ایک ٹاپک ہے. انفیکٹ سے دا ہول جس یہ ہال بھرا ہوا ہے، باہر لوگ موجود ہیں. کراچی میں انسیڈنٹ ہوا تھا، تو لوگ تو ریزیلینٹ ہیں. پیپل ہیو لاٹ آف ریزیلینس اینڈ دے ریئلی کمنگ اپ. سو ود دس ریزیلینس اگر ہم ان کو یہ دکھائیں گے جی یس وی ہیو ٹو شو بوتھ سائڈز آف دا پکچر. ون سائڈ آف دا کوائن وی ہیو سین دا ادر سائڈ آف دا کوائن. جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں دے ول آل لائک ٹو انڈرسٹینڈ. سو مفتاح صاحب، اکبر صاحب، احسن صاحب اینڈ اورنگزیب صاحب, I throw this question, I think, to all of you. So please tell us at least one, two, few good things that we all can do. Continuity of policy کی بات ہوئی, اس کو بھی چیلنج کر دیا گیا. So جی اکبر صاحب. چلے ایک تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ریزیلینس کا لفظ نکال دیں ووکیبلری سے. ٹھیک ہے، ریزیلینس کا مطلب یہ ہے کہ آپ برداشت کر رہے ہیں. تھپڑ پڑ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں یار، دو اور مارو کوئی بات نہیں، میں ہوں ادھر. آئی ایم ویری اسٹرانگ ایٹ تھپڑ کھانے میں. ریزیلینس کا وقت نکل چکا ہے. ریزیلینس کا مقصد اور وقت یہ ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو نظام چل رہا ہے، جس طرح کی صورتحال چل رہی، برداشت کرو. بھائی کیوں کریں؟ دس از ٹائم فار ریزسٹنس ناٹ ریزیلینس. دیکھیں، میں مفتاح اور اکبر زیدی صاحب کا بڑا احترام کرتا ہوں، اور اسی لیے یہ جو قوت برداشت ہوتی ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کی بات سن سکیں اور سمجھ سکیں. ایلیٹ کیپچر، ایلیٹ کیپچر، ایلیٹ کیپچر. ایلیٹ کیپچر کیا ہوتا ہے؟ وہ بڑے بزنسز ہوتے ہیں، لیکن اس میں صرف یہ کارخانے دار نہیں ہوتے، اس میں ساہوکار بھی ہوتے ہیں، اس میں ٹریڈرز بھی ہوتے ہیں، اس میں ریٹیلرز بھی ہوتے ہیں. مفتاح صاحب نے ایک ریٹیلرز پہ فکسڈ ٹیکس لگانے کی کوشش کی تھی جس میں ناکام ہوئے تھے. تو یہ ہمیں ساری سچویشن کو اس لحاظ سے دیکھنا چاہیے. لیکن دیکھیے، جو ہم دوسرے ملکوں کی بات کرنا اس لیے ضروری ہے، یہ بات نہیں ہے کہ ہم ان کو فالو کرنا چاہتے ہیں یا ان کا جو سچویشن ہے ہمارے پہ آ جائے گی. بٹ ساؤتھ کوریا میں بھی ایلیٹ کیپچر لارج بزنسز ہیں جو کیپچر کر رہے ہیں. ان کے جو چیبلز ہیں، جو ہنڈائی ہے، جو سیمسنگ ہے، وہ بڑے بزنسز ہیں، لیکن وہ اپنے ملک کے لیے ڈالرز کما رہے ہیں. تو ہمیں یہ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ the large business is not bad as long as it is aligned with the interests of the country. تو یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ یہ ہر چیز میں بلیک اینڈ وائٹ نہیں. there are shades in which we can figure out in terms of how we take the country forward. اور اس میں جو گورننس 101 کی بات ہے نا، وہ بہت بڑی ضرورت ہے. ابھی بات کی گئی کہ بینکوں نے اتنا منافع کمایا، اور یہ ابھی شاید آپ بھی پوچھیں کہ جی گورنمنٹ میں کیوں آپ غور کرتے. ابھی اس کو روٹ کاز دیکھو نا یار، روٹ کاز دیکھو. آپ اپنے یا ریونیو بڑھائیں یا اپنے ایکسپینڈیچرز کم کریں. جب آپ یہ کم کریں گے، آپ کا فسکل ڈیفیسٹ کم ہوگا، آپ کی بورنگ نیڈ کم ہوگی. جب آپ کی بورنگ نیڈ کم ہوگی تو بینکس ول اسٹارٹ بیہیونگ. It's as simple as that. آپ روٹ کاز پہ جائیں rather than saying کہ جی بینکوں نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، کتنا کیا. تو اس لیے I think we have to figure out کہ یہ روٹ کازز کیا ہیں، اور ان روٹ کازز پہ ہم جائیں. And that I agree with you کہ یہ ریزیلینس والی جو بات ہے، میں اس میں ضرور ہوں. لیکن I do think at this point in time our hands are now forced. ہمیں اب یہ کرنا پڑے گا کہ جو یہ سبسڈیز ہم لیتے تھے اور دیتے تھے اور فلانا، یہ دس نانسنس ہیز ٹو اسٹاپ اینڈ ول اسٹاپ. اگر ہم روٹ کاز کی طرف بات کریں تو ہمیں ایک اور سبق پڑھایا جاتا رہا ہے کہ ہماری معیشت ہمارے ڈیفنس یا ہمارے محافظوں کے تھرو روٹ ہوتی ہے. سو میں صرف یہ مفتاح صاحب، اف آئی کم ٹو یو ود دس کویشچن، ہم کب تک اپنی معیشت کی بہتری ڈیفنس ایکسپینڈیچر کے لینس سے دیکھتے رہیں گے؟ کیا یہ ٹائم آ گیا ہے، جیسے بات ہوئی کہ جی وی آر اے نیوکلیئر اسٹیٹ بٹ وی آر دا پورسٹ کنٹری ایز ویل. سو از اٹ دا ٹائم ناؤ؟ اور جو بات اکبر صاحب نے بھی کہی، اگر میں اس کو ساتھ ہی کنیکٹ کر سکوں کہ ہم ریزیلینس سے آپ ریزسٹنس کی طرف آئیں.
سو کیا یہ دونوں چیزیں کنیکٹڈ ہیں یا ہم کسی اور ہی تھرڈ گورننس اسٹرکچر کی بات کر رہے ہیں؟ میں اگر اجازت ہو آپ کی جو آئی تھنک جو اکبر صاحب بات کر رہے ہیں وہ ایک دم آئی تھنک درست ہے اینڈ اورنگزیب از آلسو رائٹ. دیکھیں وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی بامڈ بائی دا طالبان, دس از نو فن. ٹھیک ہے, اب اگر ادھر بام ہو ہی رہا ہے تو آئی ایم گریٹفل دیٹ پیپل آر ہیئر اینڈ دے آر آؤٹ ان دا نمبرز اینڈ دے آر ناٹ لیٹنگ اٹ افیکٹ. But the fact of the matter is that enough of this resilience, let's just not have the bombing, So, I mean, this is what we want, that there should not be bombing and we shouldn't have to be resilient, and no widow should have to cry because her husband, whether he was working in the police or civilian or healthcare or army, jo bhi tha wo bechara kal jo hai wo mara hai, wo achhi baat nahi hai. So that's what I think Akbar and us pe disagree nahi kar rahe ye log, mere khayal se different point of view se. Aurangzeb will tell you कि मैंने कितनी गालियाँ खाई हैं बैंकों के प्रॉफिट के ऊपर और कितना इन लोगों को डिफेंड किया है मैंने. And but you come now to an important question about the armed forces and جو پاکستان میں ایک مائنڈ سیٹ ہے, اٹس اے نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ. اگر آپ یہاں پہ ایک فارن کمپنی کے اندر, فارن اون کمپنی یہاں پہ اپنے 4 ڈائریکٹرز ڈالنا چاہتی ہے تو آپ کو آئی بی سے, ایم آئی سے اور آئی ایس آئی سے وہ لینی پڑتی ہیں. یہ بی او آئی کے تھرو راؤٹ ہوتی ہیں, یہ پرمیشن ہے. وہ پرمیشن لینا جو ہے نا وہ جو شیر لانے کے برابر ہے. مطلب اٹ از ناٹ ایزی, وی میک دیز تھنگس ویری ڈیفیکلٹ. آپ کو ویزا لینا ہے تو اب مطلب لوگ آ رہے ہیں, میں جانتا ہوں کہ 2015-16 کے اندر کچھ لوگ تھے جو نواز شریف صاحب سے ملنے آئے تھے ٹو میٹ ہم اینڈ ہی واز پرائم منسٹر اینڈ دے ور سینٹ بیک فرام دی ایئرپورٹ بیک ٹو قطر. ان کو پاکستان میں ویزا نہیں دیا جبکہ وہ ویزا آن ارائیول تھا. اور ہم لوگ لڑتے رہے جب عباسی وزیر اعظم تھے کہ 64 ملک ہیں وہ فرینڈلی کنٹریز, ان کو تو کم از کم ویزا دے دو نا آن ارائیول. ان کو بھی ویزا آن ارائیول نہیں دیتا. پاکستان میکس اٹ ویری ڈیفیکلٹ. 5 سال جب نواز شریف وزیر اعظم تھے 13 سے 18, ہم کو ایک بھی آئی ایس آئی نے وہ این او سی نہیں دی تھی فار گیس ایکسپلوریشن. ناٹ ون سنگل این او سی وی گاٹ فار گیس ایکسپلوریشن. یہاں پہ ان دی اینڈ کیا ہے, کوئی بھی فارن کمپنی گیس ایکسپلوریشن نہیں کر رہی ہے. جتنے جا سکتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں. آپ کے پاس مطلب ایک آسان, اگر بینکوں کا پروفٹ کم کرنا ہے تو ایک اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ فارن بینکس اور آ جائیں پاکستان میں, کمپٹیشن بڑھ جائے, لیکن نہیں آتے نا. So there must be a reason why Pakistan is not as lucrative. But so the thing is that اب آپ نے نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ بنایا, اکانومی کو آپ نے برا حال کر دیا, اور اس وقت جو ہے نا آپ کی جو ریزرو ہے وہ 2.7 بلین ہے لیس سے, یا 2.6 بلین ہے. ہندوستان کا ریزرو جو ہے وہ 600 بلین ہے. اب آپ یو این کی سیکورٹی کاؤنسل کی سیٹ ہوئی, یا کوئی ٹریڈ اگریمنٹ ہوا, یا کوئی پانی کا اگریمنٹ ہوا, یا کوئی کشمیر کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ڈسپیوٹ ہوا, دنیا میں کس کی بات آپ کے خیال سے زیادہ چلے گی؟ تو پھر فائدہ کیا ہوا آپ کو یہ کرنے کا؟ سو آئی تھنک کہ یہ اور میں سمجھتا ہوں جو تھوڑے بہت آرمی کے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ دیو آلسو انڈرسٹوڈ کہ وی ریئلی ہیو ٹو چینج آور اسٹینڈس اینڈ وی ہیو ٹو اسٹاپ دس نیشنل سیکورٹی اسٹانس. اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. اینڈ اسٹاپ ورنگ اباؤٹ دی اسٹریٹجک ڈیپتھس اینڈ آل آف دیٹ اسٹف. اور یہ جو یہاں کا جو مسائل ہیں اس کو حل کریں. افغانستان کے مسئلے ہم سے نہیں حل ہوتے, ہم سے پاکستان کے مسئلے تو نہیں حل ہو رہے نا. ہم یہاں پہ تو بچوں کو پڑھا نہیں سکتے, یہاں پہ تو بچوں کو کھلا نہیں سکتے, یہاں پہ تو اسپتالیں بنا نہیں سکتے. ہم کو ادھر چھوڑ دینا چاہیے یار. جلال آباد میں جو بھی ہو رہا ہے اللہ ان کو مبارک کرے. لیٹس ناٹ وری اباؤٹ دیٹ. سو تھینک یو نسیم. میں اب ایک سوال اور لوں گا اور دین ول گو ٹو دا آڈینس. آئی تھنک آئی ایم لوکنگ فارورڈ, بہت سارے سوال یقین یہاں ہوں گے. پاکستان یوز ٹو بی این فوڈ سیکیور اسٹیٹ, جہاں پہ ایگریکلچر واز, جو ہمیں ایک اور سبق پڑھایا گیا ہے, جس طرح سے ہمیں جو اور خواب دکھائے گئے. ایک سبق یہ بھی تھا کہ جی ایگریکلچر از سم تھنگ وچ از دا بیک بون آف اوور اکانومی. لیکن آج ہم دیکھیں تو ٹماٹر آلو تب ہم امپورٹ کر رہے ہیں, اور اگر واگا کے بارڈر پہ لک جاتا ہے تو کراچی میں ٹماٹر کی ویلیو ڈبل ہو جاتی ہے, بھی ایکسپینسو ہو جاتی ہے. سو میں اکبر صاحب اینڈ آلسو اورنگزیب صاحب آپ سے اس حوالے میں سمجھنا چاہوں گا کیا ہے کہ آر وی اسٹل دی فوڈ سیکیور اسٹیٹ, یا ریئلی یہ بھی ایک میتھ ہے جو برسٹ ہو چکی ہے؟ We haven't been an agricultural country for some decades now. وہ لوگ سمجھتے ہیں ہم ہیں. ایک تو یہ کہ اگر آپ شوگر کین اگائیں گے اور آپ کی شوگر مافیا ہوگی تو آپ کی دال بھی نہیں بنے گی اس ملک میں. ٹھیک ہے, گلنے کی تو دور کی بات ہے, اگے گی بھی نہیں. تو یہ میرے خیال ہے آپ کے جو ہماری جو ترجیحات رہی ہیں کہ a very expensive water
sort of dependent on water, sugarcane we've been growing, and every single economic study will tell you that sugarcane should not be grown in Pakistan. But the way the political economy works, we all know. I think the second thing, if we start looking at solutions, I think the one solution for Pakistan, there are many, which Miftah, Aurangzeb Saab, and everybody has said some. One is to have more open and better trade and economic relations with India. देखिए हम वो मुल्क हैं जो अपने पड़ोसियों से बात ही नहीं करते. ईरान से हम तिजारत नहीं कर सकते क्योंकि अमेरिका कह रहा है. अफ़गानिस्तान के साथ वैसे ही ताल्लुकात हैं, पता नहीं हम उनकी हुकूमत को मानते भी हैं नहीं. रूस और चीन ऊपर बैठे हुए, चीन के साथ हमने, ये आप कह रहे थे चाइना तो इस मुल्क को बर्बाद भी किया है, ये गलत फहमी है. इस वक्त हमारे जितने कर्जे हैं 32% ऑफ ऑल आर डेट, इट्स नॉट द IMF, इट्स चाइना. एंड ये हम उसको दोस्त समझते हैं, लेकिन दोस्त जब पैसे ले लेता है ना तो उसकी हैसियत बदल जाती है. हिंदुस्तान के साथ, अच्छा मज़े की बात यह है, अगले 3 सालों में सारी दुनिया में जहाँ सबसे ज़्यादा इक़्तिसादी तरक्की होनी है वो हिंदुस्तान है. हमारा पड़ोसी, हम उससे बात ही नहीं करते. कनाडा के टिम हॉर्टन्स ले आ जाते हैं इधर. हम ये नहीं करते कि इंडिया के साथ हमारा पड़ोसी है, बेहतर ताल्लुकात बनाएं इक़्तिसादी, समाजी, मईशत के. और अगर मिफ्ता कह रहे हैं कि फ़ौज को समझ आ गई है तो फिर रुकावट क्या है? तो ये मेरा ख्याल है अब आगे बढ़ना चाहिए. ये पुराना 75 साल तक हमने जंग की है और हम हारे हैं. हम ईस्ट पाकिस्तान हारे, हम सोशल इकोनॉमिक हर सतह पे हारे, हमारी ख़वातीन हारी हैं. अब वक्त आ गया है आगे सोचने का, नए तरह से सोचें कि पाकिस्तान को करना क्या चाहिए. पड़ोसी, ख़ास तौर पे इतने बड़े पड़ोसी को ना हम दुश्मनी कर सकते हैं ना उन्हें इग्नोर कर सकते हैं. शुक्रिया जी. असफर एंड देन जी. Sorry, just a small anecdote है. जब मैं वज़ीर ख़ज़ाना था तो जब फ्लड्स आए तो यहाँ पे टमाटर की और प्याज की बड़ी शॉर्टेज हो गई थी. तो मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि वी आर हैप्पी टू बाय फ्रॉम इंडिया. प्राइम मिनिस्टर ने कहा नहीं, कश्मीर का मसला सुलझेगा उसके बाद खरीदेंगे. बट देन ही एंड आई टॉक्ड अबाउट दिस एंड आई ट्वीटेड अबाउट दिस. एंड उसके बाद एक थर्ड कंट्री, हमारा एक फ्रेंडली कंट्री के एम्बेसडर ने मुझे फ़ोन भी किया कि तुम लोग सीरियस हो तो मैं बात करता हूँ उस मुल्क से, इंडिया से. उसने बात भी करी इंडिया से, लेकिन इंडिया ने भी बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया. देन इन वन ऑफ द उज़्बेकिस्तान, आई थिंक, जब मैं गया था तो वो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर था जयशंकर. तो मैंने उसको जाके बोला, यार तुम लोग कैसे लोग, अब हमको टमाटर प्याज चाहिए. एंड द यूजुअली वे आई टॉक, यू नो, इनफॉर्मल वे. आई सेड, so I told him कि अजीब लोग हो तुम लोग. Because when I tweeted, tweet was also written about in the Hindustan Times. So he knew about the fact that Pakistan was willing to buy it. So I said कि किस किस्म के लोग हो तुम लोग, हम खरीदना चाहते हैं तुम नहीं बेच रहे. तो then जयशंकर told me कि 2 दिन के अंदर अंदर भाई हम इसके बारे में कोई स्टेटमेंट दे देंगे. But they never did. So the thing is कि it's not just कि हम ट्रेड इंडिया से नहीं कर रहे for whatever reasons, बट हिंदुस्तान की भी जो इस वक्त की जो हुकूमत है उसको वोट मिलता है एंटी पाकिस्तान, एंटी मुस्लिम रेटरिक पे. तो वो भी बहुत ज़्यादा वो नहीं है पाकिस्तान. असफर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? 1 मिनट और पे मैं औरंगजेब साहब से रिक्वेस्ट. देखिए, हमारा सबसे बड़ा मसला है कि हम हर चीज़ यहाँ से शुरू करते हैं कि ये चीज़ नहीं हो सकती. दिस इज़ द माइंडसेट ऑल ओवर नाउ, नॉट ओनली इस्लामाबाद. हम चाइना की जो बात करते हैं उसमें मेरे ख्याल में चाइना का कसूर नहीं है, कसूर हमारा है. हम गलत तरह से डील करते हैं, हम उन चीज़ों को पूरा नहीं करते. हम ये समझते हैं कि चाइना से हमारी दोस्ती है, वो शहद से ज़्यादा मीठी है, हिमालय से ज़्यादा ऊपर है. ये दुनिया ख़त्म हो चुकी है. ये दुनिया गिव एंड टेक पे चलती है. भाई भी आपका होगा ना, वो आपके साथ गिव एंड टेक पे बात करेगा. मैंने चाइना को डील किया है, चाइना डेस्क बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में थी, हमने फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया जब प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया. पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ से सिग्नेटरी था, वहाँ से NDRC चेयरमैन ने सिग्नेटरी किए. चाइना के सिस्टम में आप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के तहत सारा सिलसिला करते हैं. मैंने इस मैटर्स को बहुत क्लोजली देखा है, मिफ्ता भाई ने बहुत क्लोजली देखा है. मेरी लर्निंग ये है कि इनकॉम्पिटेंस हमारी साइड से, एज ए स्टेट दिस इज़ आर इनकॉम्पिटेंस. पोटेंशियल बहुत है, CPEC का पोटेंशियल बहुत है, चाइना के साथ कोलैबोरेशन का पोटेंशियल बहुत है, लेकिन इस स्टेट ऑफ पाकिस्तान, और अगेन मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, किसी भी गवर्नमेंट हो, हमारी तरफ से कसूर रहा है जो हम इतने मसले में आ गए. और फ्रेंकली चाइना इज़ नॉट हैप्पी विद अस एज फार एज द बिजनेसेस आर कंसर्न, एज फार एज द इन्वेस्टमेंट्स आर कंसर्न. दे आर ऑल्सो नॉट हैप्पी विद अस. सेम इज़ द केस ऑफ सऊदी अरेबिया ऑल्सो. वो आपको कर्जा ज़रूर दे रहा होगा बट दे आर एक्सट्रीमली अनहैप्पी. यहाँ पे एग्री की बात हुई, हमने उस पोटेंशियल को यूज़ ही नहीं किया. अब कुछ लोग काम कर रहे हैं. सऊदी इन्वेस्टमेंट जो मिनिस्टर हैं
ان کے ساتھ ہماری 18 میٹنگز ہوئیں. ایک سب سے بڑی اگر کوئی ڈیمانڈ تھی نا وہاں سے تو وہ یہ تھا کہ ایگری میں ہمارے ساتھ پارٹنرشپ کریں, ہم پاکستان کو فوڈ سیکورٹی پارٹنر بنانا چاہتے ہیں. اس پہ کچھ کام بھی شروع ہوا, میں اب نہیں دیکھتا 10 مہینے میں کوئی ایسی چیز ہوئی. ہم وہی $1 بلین اور $2 بلین اور $3 بلین پہ لگے ہوئے ہیں. یہ ان کی جینون نیڈ ہے. اسی طرح سے اور ساری کنٹریز تھیں. تو میں لاسٹ منتھ میں ریاض گیا اور انویسٹمنٹ منسٹر نے مجھے کہا کہ 2 ہمارے جو پلیئرز ہیں وہ فردر انویسٹمنٹس کرنے جا رہے ہیں, قازقستان اور انڈیا, فردر انویسٹمنٹس, بیکاز آپ کے یہاں وہی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. یہ ہما فخر یہاں بیٹھی ہیں, شی از آلسو ڈیلنگ ان دا رائٹس بزنس, ان کو پتہ ہے, ان کی ڈائریکٹ میٹنگس ہوئی ہیں. تو میرا خیال سے انکمپٹنس ہماری سائڈ پر ہے. جو میں نے آپ سے بات کی تھی نا مفتاح بھائی, جو 11 سال کوئی ڈیلیور نہیں کر سکا, تو میں نے ایک بات اور کی تھی کہ انکمپٹنس کی وجہ سے ڈیلیور نہیں کر سکے. یہ جتنی گورنمنٹس آئی ہیں اس میں کچھ لوگ اچھے تھے, ہمیں اوور آل سسٹم کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہم بیوروکریسی کو برا بولتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہر منسٹری میں, ہر ادارے میں بہترین بیوروکریٹس موجود ہیں. مسئلہ سسٹم کا ہے, اور سسٹم کو بیوروکریٹس کبھی صحیح نہیں کریں گے. اس سسٹم کو پرائم منسٹر جو بھی ہوگا اور اس کی کیبنٹ ہوگی, یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو صحیح کرے. اور جب تک آپ یہ بیوروکریسی کا سسٹم صحیح نہیں کریں گے, یہ چیزیں ایسی چلتی رہیں گی. اسی طرح سے ایک اور ہم بات کرتے ہیں انکمپٹنس یا کمپٹنس کی. میں بہت ایمانداری سے سمجھتا ہوں کرپشن بالکل نہیں ہونی چاہیے, اس پہ زیرو ٹالرنس ہے. بٹ میری ایک لرننگ پچھلے کچھ سالوں کی ہے کہ پاکستان آج جہاں کھڑا ہے اس کی وجہ کرپشن نہیں ہے, اس کی وجہ اونلی اینڈ اونلی انکمپٹنس اور لیک آف ول ہے. دس از مائی لرننگ. Thank you, Asfar. Aurangzeb Saab, your words. سوری, میں 2 مجھ سے باتیں کروں گا تاکہ یو کین ٹیک دا کویشچن فرام آڈینس. جب ہم ایگریکلچر کی بات کرتے ہیں تو اس میں آبویسلی ہمیں ریورس گیئر لگا ہے. It used to be 22% of country's GDP, now is down to 19%. لیکن ہمیں یہ ضرور سوچنے کی ضرورت ہے کہ crops are only 40% of the agriculture GDP. Dairy and livestock is 60% of country's GDP. تو جب ہم ایگریکلچر کی بات کرتے ہیں ہمیں اس کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے. اور جب ہم بینکس کی بات کرتے ہیں, اس میں بینکس کی کوتاہی تھی, HBL کی کوتاہی تھی کہ ہم نے اس جو ڈیری اینڈ لائف اسٹاک پہ ہم نے جو ہے وہ اس پہ فوکس نہیں کیا, اور اب ہم کر رہے ہیں, اینڈ آئی تھنک دیٹ ول گو فارورڈ. لاسٹ تھنگ آئی جسٹ وانٹ ٹو مینشن فار دا آڈینس ہیئر کہ جتنی ابھی تک باتیں ہوئی ہیں نا اکانومی کی, دس از دا فارمل اکانومی, دس از دا فارمل اکانومی. Everyone in this audience should know 8 trillion rupees of cash in circulation in economy as we speak. 30% plus یہ جو انڈیا میں ہے 14% ہے ایٹسٹرا. وی نیڈ ٹو تھنک تھرو دیٹ کہ یہ جو انفارمل اکانومی ہے, آن ون سائڈ اٹ ہیلپس اس, آن دا ادر سائڈ ہاؤ ڈو وی برنگ اٹ ان ٹو دا فارمل اکانومی, بیکاز یہ جو وار آن کیش کی بات ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کو جو کیش اکانومی کو ہے اس کو فارمل اکانومی کیسے لے کر آئیں. تھینک یو. تھینک یو اورنگزیب صاحب. میں اب جانا چاہوں گا آڈینس میں, صرف میری ریکویسٹ یہ ہے کہ پلیز بی پریسائز, وی وانٹ ٹو گیو ایز مچ ٹائم ٹو پیپل ایز وی کین. اپنا نام بتائیے گا اور بہت بریفلی اپنا کویشچن اگر گئے. جی صاحب آپ پلیز, ہی ریز ہینڈ فرسٹ اینڈ دین وی کین ٹو یو. پلیز یور نیم اینڈ ویری بریف کویشچن اینڈ نام بتائیے گا کہ میرا نام زیڈ خرم ہے, میڈیا سے میرا تعلق ہے. میں مفتیٰ صاحب سے گزارش کروں گا معذرت کے ساتھ, 75 سالوں میں آپ آم مانگ رہے ہیں جبکہ بو رہے ہیں نیم بو کے آم نہیں ملتے. اس کے لیے آپ کو ایسی پالیسی بنانی ہے. پالیسی ہمارے ملک میں بنتی نہیں ہے. اسفر صاحب نے بات اچھی کی ہے کہ پالیسی بنانی چاہیے. اسی کے پاس آ رہا ہوں. دیکھیں کوشچن یہ ہے کہ ہمارے یہاں بہت سی ایسی چیزیں, یہ میں اپنی بچپن کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. پلیز سوال پہ آ جائیں آپ. سوال یہ ہے کہ ہم کیوں امپورٹ کر رہے ہیں, فارما انڈسٹری ہو یا ڈفرینٹ انڈسٹری ہو. ہمارے یہاں R&D بن نہیں رہی, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا ادارہ نہیں بن رہا کہ وہ چیزیں امپورٹ کرنے کی ضرورت نہ پڑے, جو ہم خود مینوفیکچرنگ کریں اور ہم ایکسپورٹ کریں. ایکسپورٹ کرنے کے لیے پروڈکٹ ہمارے ملک میں بننی چاہیے. بہت شکریہ. را مٹیریل سوال کی طرف جانا ہے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. پلیز دس جینٹلمین پلیز سوال بھی پوچھیے گا. وی ریئلی اپریشیٹ یور کمنٹس بٹ وی ہیو ٹو آسک کویشچنز فرام آور. جی سر, میرا نام ڈاکٹر جے پال ہے. میرا سوال مفتاح اسماعیل سے ہی ہے کہ سر یہ فیکٹس اینڈ فگرز تو میں بھی بتا سکتا ہوں کہ 30 لاکھ بچے مدرسوں میں بھی ہیں جو آپ نے نہیں بتائے, اور
इन्फेंट मार्टेलिटी रेट हमारा बांग्लादेश से डबल है, ठीक है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप कुर्सी पे थे, जब आप फिनांस मिनिस्टर थे, क्या जैसे हम घर का बजट बनाते हैं तो सारा हम देखते हैं कि ये मुझे बच्चे भी कम पैदा करने हैं, मुझे खर्चा भी कम करना है, तो क्या आप BMW खरीदने में हिस्सेदार नहीं थे? क्या आप जो उसमें पॉलिसियाँ दे रहे थे कि जैसे Thank you आज जी। सर आज अगर इसाक डार की जगह होते तो आपका क्या डिफरेंस होता, क्या रेजिस्टेंस होता? और दूसरा मैं सिर्फ एक जुमला बोलूँगा, आप बोल रहे हैं कि इंडिया ने रिस्पांस नहीं किया, वो नहीं करेगा क्योंकि हम एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, तो वो भी नहीं करेगा। पीछे चले जाइएगा, थैंक यू। There are a lot of questions from the back as well. I will come to you. जी वो behind you. प्लीज सवाल पूछेगा. आई अगेन रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, हम सबको अंदाजा है कि दिस टॉपिक इज वेरी क्लोज टू अस. प्लीज आस्क योर क्वेश्चन वेरी. मेरा नाम मुजम्मिल अली है और मेरा सवाल पैनलिस्ट से ये है कि अभी तक ऑयल रिफाइनरीज जो हैं वो हम बाहर से ही इंपोर्ट करते हैं 60% अपना फिनिश प्रोडक्ट. तो अब तक गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को क्यों नहीं किया अभी तक? क्योंकि सऊदी अरब भी इंटरेस्टेड है, UAE भी इंटरेस्टेड है, लेकिन अभी तक ये पॉलिसी 2-3 साल से अभी तक फॉर्मलाइज नहीं हो पाई है, जिससे इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है पाकिस्तान के अंदर. तो इसके ऊपर भी ध्यान दें कि प्रेशियस फॉरेन रिजर्व फिनिश प्रोडक्ट्स के ऊपर जाते हैं जो ज़्यादा एक्सपेंसिव है. थैंक यू जी. असफर साहब आप आंसर करना चाहेंगे? मिफ्ता साहब, ऑयल रिफाइनरीज आई थिंक प्रोजेक्ट्स आर गोइंग ऑन. गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डज नॉट स्टॉप एनीबडी फ्रॉम सेटिंग अप अ रिफाइनरी. और हमने सऊदी अरब को भी कहा हुआ है, 2017 में भी कहा था. फिर इमरान खान की हुकूमत ने भी कोशिश की सऊदी अरब से बात करने की कि आप आके रिफाइनरी लगाइए. आपको ये सोचना होगा कि यहाँ पे आपकी बात दुरुस्त है कि इतना हम फिनिश प्रोडक्ट मंगवाते हैं, मोटर गैसोलीन और डीज़ल और क्रूड ऑयल यहाँ पे इतना नहीं आता. और यहाँ पे कम से कम 5 लाख बैरल्स पर डे की रिफाइनरी आसानी से लग सकती है, लेकिन फिर भी कोई नहीं लगा रहा पाकिस्तान में रिफाइनरी. तो इसकी क्या वजह है? थिंक अबाउट व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्रिएट्स टू पीपल हु आर ट्राइंग टू सेट अप अ रिफाइनरी. और इफ़ आई वर जस्ट से दिस कि ये आप कौन सी बात कर रहे हैं BMW की? मैंने कौन सी BMW ले ली? आप हाउ कैन यू अक्यूज एनीबडी ऑफ दिस? हाउ कैन यू से दिस? मतलब आप कैसी बात कर रहे हैं? आपको नहीं, मेरी बात सुने. आप बैठे हैं, आपने बात कर लिया, मैं बात करूंगा. यू सिट डाउन प्लीज. हाउ डेयर यू टॉक टू मी अबाउट दिस कि BMW मैंने ले ली? आपको नहीं, आप देखें, एक मेरी बात सुने. मैं इस मुल्क में 5 महीने जेल में गया हूं. मैं 5 महीने जेल में गया हूं विदाउट बीइंग एवर गिल्टी ऑफ एनीथिंग. सो आई डोंट अप्रिशिएट पीपल टेलिंग मी कि आई एम डन समथिंग रॉन्ग. मैं अपनी गाड़ी चलाता था, अपना पेट्रोल देता हूं. सो डोंट एवर टेल मी दिस. ये जो झूठे इल्जाम लगाते हैं ना आप लोग करप्शन के, इसके लिए लोगों को जेल में जाना पड़ता है. दैट्स नॉट फनी. मेरी बहन, मेरी बीवी और मेरी बेटी बैठ के रो रहे थे जब मैं जेल गया था. तो सो यू टेक इट बैक. आप इस तरह नहीं कह सकते मुझको ये बात. थैंक यू मिफ्ता साहब, थैंक यू. असफर, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच. देखिए जी, एक तो ना ये इल्ज़ाम बराजी, प्लीज, थैंक यू. देखिए दिस इज द लास्ट कमेंट एंड देन विल बी कंक्लूडिंग द जो सेशन. ब्लेम गेम का कल्चर हुआ है, ये बड़ा गलत कल्चर है. इस इंसान की मैं गवाही दे सकता हूँ कि थैंक यू जी, प्लीज. जो आपने ऑयल रिफाइनरी की बात की, ऑयल रिफाइनरी की बात की, उसमें सऊदी गवर्नमेंट इज़ वेरी सीरियस. अगेन यहाँ पे जब ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट जाती है, स्टेबिलिटी निकल रहती, तो उस वजह से डिले हमारी तरफ से है और गलती हमारी तरफ से है. ऑयल रिफाइनरी का या पेट्रोकेमिकल का सिलसिला वो है कि जिसमें हम अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट जनरेट कर सकते हैं. मैं एक और बात आपके बताऊं कि लास्ट गवर्नमेंट में पेट्रोकेमिकल की एक पॉलिसी आ रही थी और इसमें 5 लोकल प्लेयर्स थे. उसमें एंग्रो था, ICI था जो अब LCI हो गया है, उसमें लोटे था जो कोरियन कंपनी है, तो फैल केमिकल था और गेट्रॉन था. ये अराउंड कोई $3.2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स हैं और उस पर हमने बहुत हार्ड काम किया. अप्रैल मिड में ये पॉलिसी आ रही थी, अब इस वक्त वो पॉलिसी नहीं आ रही. उसमें कुछ मल्टीलैटरल्स का इन्वेस्टमेंट का सिलसिला था. फिर हमने सऊदी से बात की थी जो यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करना चाहते थे, लेकिन इस वक्त तक वो पॉलिसी के लिए एक काविश हो रही है. मैं आखिरी में सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मेरे क्लोजिंग रिमार्क्स ये हैं. 2 लर्निंग्स हैं. एक तो मैंने बात की सिस्टम को चेंज करने की. दिस कंट्री नीड्स एक्चुअली मैसिव ओवरहॉलिंग ऑफ आवर ओवरऑल सिस्टम अगर हमने इकॉनमी या इन्वेस्टमेंट या ट्रेड की बात करनी है, पहली बात. दूसरी बात ये कि हमने एक बहुत बड़ा फोकस जो है वो एजुकेशन सेक्टर को करना होगा.
جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ پاکستان کا آج سب سے بڑا چیلنج کیا ہے ان ایڈیشن ٹو اکانومی, وہ بگیسٹ چیلنج 25 ملین کڈس آؤٹ آف اسکول ہیں. اگر یہ 2.5 کروڑ بچے کو ہم نے آج تعلیم نہیں دی, ان کو ووکیشنل ٹریننگ نہیں دی, تو 10 سے 12 سالوں میں یہ ایک بہت الارمنگ سچویشن ہوگی. پاکستان کی آج کی جو پاپولیشن ہے, میں ایک بات کر لوں, وہ 23 کروڑ ہے اور 65% پاپولیشن انڈر 32 ایئرز آف ایج ہے. جی 2047 میں یہ پاپولیشن 40 کروڑ ہوگی اور 65% پاپولیشن انڈر 30 ایئرز آف ایج ہوگی. Thank you, اگر sir, آج for the 2.5 کروڑ statistic. بچہ آؤٹ آف اسکول ہے, اس کو ہم نے تعلیم نہیں دی, تو یہ بچہ ڈبل ہو جائے گا. I'll go to the last question. The person is standing and then we'll be. دیکھیں they are all available. You can ask question. مفتاح صاحب سارے لوگ ہیں. Just one. جی please, the person is standing there. میرا سوال آپ سے ہے, آواز آ رہی ہے؟ مائک اوپن کر دیجیے گا. کسی خاتون سے بھی سوال لے لیں آپ. آواز تو سر سوال کسی خاتون سے بھی لے لیں. ہاں جی, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی, میرا سوال اورنگزیب صاحب سے ہے. آپ نے سر اپنے اوپننگ کامنٹس میں کہا تھا کہ انڈسٹری جو ہے اسلام آباد سے جا کے کوئی سبسڈی نہ مانگے. تو میں بھی آپ کی طرح فائنینس اور انویسٹمنٹ انڈسٹری سے بلانگ کرتا ہوں, اور ہمارے پاس 2 بڑی گلیئرنگ سبسڈیز ہم گورنمنٹ سے لے رہے ہیں جس کی کوئی مورل جسٹیفیکیشن نہیں ہے ہماری انڈسٹری. ایک یہ ہے کہ آپ کے پاس بھی ایک ایسٹ مینجمنٹ کا بزنس ہے جو آپ کا بینک اون کرتا ہے, کہ اس میں منی مارکیٹ فنڈز میں اگر کوئی لسٹڈ کمپنی یا کوئی بہت پروفیٹیبل کمپنی اپنے پیسے ڈالتی ہے تو اس پہ صرف 15% ٹیکس لگتا ہے, جبکہ اگر وہ کہیں بینک میں رکھیں یا کوئی پی آئی بھی لیں تو وہاں پہ 30% میں ٹیکس لگتا ہے. تو یہ سبسڈی کیوں لی جا رہی ہے؟ اور آپ کا تو بڑا ایک آئیکونک انسٹیٹیوشن ہے. Thank you جی, تو thanks for the نہیں, میرا دوسرا سوال سر یہ ایک سوال please, one question only. یہ اسی سے ریلیٹ کرے سر. One question only. I really appreciate because we have last one, then we have to conclude. A ceremony will be starting in 5 minutes outside. From my perspective, I didn't understand the entire question. لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بینک کو بھی یا کسی ایسٹ مینجمنٹ کمپنی کو کوئی بھی ایسی مراحت مل رہی ہیں جو نہیں ملنی چاہیے, تو نہیں ملنی چاہیے. As far as I'm concerned, this is across the board. اور یہ میں اب آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جس رجیم میں ہم جا رہے ہیں, اگر ہم مانگیں گے بھی تو ہمیں اب نہیں مل سکے گی, because that's the regime that we have gone in. میں دوں کہاں سے جو میرے پاس ہے نہیں. We have now moved into that regime. Our hand has been forced, and I think this is the only silver lining that we have in the country at the moment. Thank you. Thank you. Ji, only lady, please, you ask your question. Assalamu alaikum. Walaikum I assalam. hope you can hear me. I'm Dr. D.S. Akram hu. I'm a pediatrician, not an economist. My question is on the how. Our respected speaker from HBL pointed out very correctly that we have to correct 2 things. One, empower women, bring them into the mainstream. And 2, control our population control, which is interconnected. I want to ask, and then our respected Miftah Sahab gave us very eloquent data on nutrition and education. And I'd like to point out both of them are related to women. Unless we bring women empowerment, bring them into the mainstream, have them earn money themselves, our economy is not going to improve. How are we going to do that? Thank you, Ji. Thanks How? for your question. Ji, Mr. Saab, please. The only difference between Pakistan and Bangladesh, if you, I mean, there are many differences, but if you really want to break down the difference between Pakistan and Bangladesh, it is that they've educated their women, and their labor force participation is much higher. So their exports are basically on the back of their women or the shoulders of their women, because they work as garment factory workers in the exports. So, I mean, when I actually wrote down 7 pillars for growth, so a friend of mine, Afia Shairbanu, she's a feminist writer, so she told me that unless you make gender a part of the development agenda and include this in everything, nothing is going to happen. So we have to actually not just separately mention this, but also include that gender has to be part of everything. So even if you're talking about privatization, you have to think about gender. When you think about education, you have to think about gender. But when you think about exports, you have to think about gender. How is it going to affect on education? How is it going to export? How is exports going to affect gender?
And unless we do this, I mean, so that's half of your population, so obviously you can't grow. So, and it's not fair. So these are things that we must do this now. So that's the first thing. How do you do this? Look, nothing much works in Pakistan. What I'm trying to say is that nothing is working in Pakistan. He's saying it more politely than I am, that, you know, this is just rank incompetence. I have seen government very up to close. I've been the finance minister of Pakistan twice. I've been a minister of other stuff, privatization and board of investments and stuff. There is a serious lack of competence. Serious lack of competence. And I think that these two gentlemen will also second me. People don't understand in Pakistan. And the government officials may be very, very nice people, but they're not specialists. You can be a finance secretary one day, and the next day you will be running the health affairs. You could be running interior ministry today, the police. You could be the finance secretary tomorrow. This is not how you do. So you need to have bureaucratic reforms. You need to have a lot of reforms. But seriously, unless you have a whole of a nation attitude, that you take all Pakistanis together, without name calling, if you take all Pakistanis together, that, you know, the poor people in the villages have to come along, the rich people, the elites like Aurangzeb, they all have to come along. Unless, unless, you know, it cannot just be for Aurangzeb, it has to be for all of us. Thank you, Bhutta Sahab. Bahut shukriya, everyone. Now, I would just like to conclude. Women empowerment, diversity and inclusion, competence, and also education, and only education. This is how we are going to reimagine Pakistan. और हमें नया पाकिस्तान नहीं चाहिए, ना हमें रीइमेजिन करना है पाकिस्तान को. हमें उस पाकिस्तान की तलाश है जो कायद ने हमें दिया था, और हम जो रीइमेजिन की या रीथिंक की बात करते हैं, हम शायद उसी कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान की बात करते हैं जहाँ सब लोग बराबर थे और वहाँ माशरा और मईशत सब के लिए इक्वलिटी थी. So with this, I really thank everyone. Thank you very much for this. बहुत शुक्रिया.